बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं एक चैनल से रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन जो रोज़ाना इंशाअल्लाह ताला आप आखिरी रोज़े तक आप देखेंगे शाम को 4 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। और इसमें हमने तीनों घंटों को जो तकसीम किया हुआ है, पहला आज जो है हम अपने मेहमानों से जो भी मौजू हो उस पर बात करते हैं, फिर हम अपने टेलीफोन लाइंस खोल देते हैं, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। लेकिन आज हम अपने टेलीफोन लाइंस जो है वो शुरू से ही खोल देंगे क्योंकि हमारा मौजू जो है वो कुरान से इलाज है। तो आप अपने प्रॉब्लम किसी किस्म की भी या कोई भी बात हमारे मेहमानों से, उलमा इकराम से जिस तरह भी डिस्कस करना चाहें वो ज़रूर कर सकते हैं। हसनैन पढ़ रहे थे जनाब ये कलाम, और क्या खूबसूरत कलाम था। हमारे साथ तैयबा हैं, हमारी शेफ़। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। हमारे साथ स्टूडियो के अंदर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम डॉक्टर जवेद अहमद, अस्सलाम वालेकुम। और जनाब कारी शफीकुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप लोग? तो जनाब सबसे पहले तो मैं आज का सवाल जो कि जामे शीरी का करशी की तरफ से आपको ये हैम्पर दिया जाता है, और इस सवाल का जवाब आखिर के अंदर हम करते हैं कुरानदाजी। अगर एक से ज़्यादा सही जवाब हो, बहुत से सही जवाब होते हैं, और ये अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने भी बच्चे जो हैं उन्होंने सही जवाब दिए हैं वो सारे 8-10 साल से लेके 12 साल तक की उम्र के हैं, जो कि अच्छी बात है। आप गूगल कीजिए, जैसे भी कीजिए, जवाब आपने देना है। आज का सवाल है कि जनाब कुरान हकीम का दिल जो है वो किस सूरह मुबारक को कहा जाता है? कुरान का दिल किस सूरह मुबारक को कहा जाता है? आज हम बात करेंगे कुरान से बीमारियों के इलाज के ऊपर। तो इस मौजू पे बात करने से पहले मैं तैयबा की तरफ जाता हूँ। तैयबा, सबसे पहले तो बता दीजिए कि आज आपने क्या क्या किया है। जी बिलाल भाई, और आपकी इजाज़त से मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि हसनैन जो हमारे कवाल हैं ये हमें किसी और दुनिया में ले जाते हैं, और उसके बाद मैं इनको ब्रेक में कह रही थी, और बात करने मैं इनको ब्रेक में कह रही थी, मैंने कहा भैया आप जिस दिन आते हैं ना तो मुझे परेशानी होती है, मैं रिमाइंड कर रही होती हूँ मैंने बोलना क्या है। और यकीन करें ये बात जो है ना, ये मैंने डॉक्टर साहब को देखा ना तो डॉक्टर साहब आंखें बंद करके सुन रहे थे। मैंने सोचा मैं भी आंखें बंद करके सुनता हूँ, वो माहौल ही कहीं और चला जाता है। मैंने फौरन आंखें खोली कि भाई डॉक्टर साहब तो बैठे हैं, बात करनी है तो कैसे करेंगे। अल्लाह ताला खुश रखे। ये आवाज़ में बड़ी बात है, बड़ी खूबसूरत जी। तो बिलाल भाई आज हम बना रहे हैं बनाना कस्टर्ड। बनाना कस्टर्ड, जी बिल्कुल। और मिंट लेमनेड बना रहे हैं। मिंट लेमनेड, वाह। उसके साथ हम बना रहे हैं चिकन पकोड़ा, और जो हमारा मेन कोर्स है वो है हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी, जी वाह। इस हैदराबादी बिरयानी में क्या क्या होता है? इसमें बड़ा कुछ होता है, अगर मैं गिनवाने बैठी तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मसालों की ही इतनी रेंज है इसके अंदर। खुशबू आपको जो है वो थोड़ी देर में महसूस होना शुरू हो जाएगी। मैं स्पॉन्सर्स का बता देती हूँ। हमारे साथ टैंग है जो कि हमारे पास 4 फ्लेवर्स में मौजूद है, नूरपुर है हमारे साथ, और इसके अलावा जामे शीरी है, कोका कोला स्प्राइट है, सबरोसो है हमारे साथ, और लास्ट में जो है इंश्योर है। इंश्योर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो एज के एक लोग हैं ख़ास तौर पे, अगर वो खाना कम खा रहे हैं, ये रोज़े में भी आप इसको बच्चों के अलावा जो है इंश्योर जो है वो बड़े भी ले सकते हैं। और ये नूरपुर का जो मक्खन है, इसके लिए मैं आपको स्पेशली बताऊं कि इसमें अगर आपने अंडा फ्राई करके खाना है ना सहरी पे, अफ्तारी पे, तो ये एक और ही मज़ा आपको देगा। और ये आपने नहीं बताया कि दूध नूरपुर का क्या करेंगे हम? नूरपुर दूध का हम चाय बनाते हैं रोज़। जो बताने वाली बात थी वो ये थी कि इससे बनाए गए चाय। जनाब सबसे पहले तो डॉक्टर ज़िया साहब आपकी खिदमत में हुजूर अक़दस, आप लोगों की इजाज़त से मैं डॉक्टर साहब से, आपसे भी खैर इस मामले में बड़ी मोहब्बत है। वो हमारे डीजी हैं ना ISPR के, तो उन्होंने कुछ देर पहले डॉक्टर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान को कहा था कि तुम ऊपर से नीचे से दाएँ से बाएँ से जहाँ से भी आना चाहो ज़रूर आओ, तुम्हारी पूरी तसल्ली कराएँगे। तो वो रात से जो है वो मैं सोया नहीं, मैं फॉलो कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है वो मजाक नहीं कर रहे थे, उन्होंने अफ़गानिस्तान की पूरी तसल्ली जो है वो करा दी है। आप और तसल्ली चाहते हैं तो और तसल्ली भी कराई जा सकती है। मैंने इस बात को ना अच्छा सा बड़ा फॉलो अप किया। पाकिस्तान ने अटैक को इनिशिएट नहीं किया था, ये उन्होंने इनिशिएट किया, पाकिस्तान की बॉर्डर को क्रॉस किया। जो छोड़ी हुई अमेरिकन गाड़ियाँ थी उनको पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर, हमारी हदूद के अंदर ले आकर तो फायरिंग की। उसके बाद हमने जो है वो रद्द अमल शुरू किया। ये तसल्ली कराई जा सकती है यानी कि किसी तरह से, जहाँ पे डॉलर हो वहाँ पे किरदार क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आपने बड़ी एक अहम बात इरशाद फरमाई है, जो डॉलर की बात की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले ही ज़ुबान वही से हमें इन चीज़ों की निशानदेही फरमाई। सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है, फरमाते ताइस अब्दुद दिनार, ताइस अब्दुद दिरहम,
تائس عبد الخمیسہ تائس عبد الخمیلہ، یہ عبداللہ نہیں ہے، یہ عبد الرحمن نہیں ہے، یہ عبد الدینار ہے، یہ عبد الدرہم ہے، یہ واقعتاً روپے پیسے کے بندے ہیں، یہ اپنی جھوٹی عزت اور اپنے جھوٹے وقار کے بندے ہیں، انہوں نے اللہ کی بندگی چھوڑ دی، یقیناً انہوں نے اللہ کی ارائیت من اتخذ الہ ہوا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر پاکستان نے 40 سال اپنی محبت نچھاور کی ہے، مال نچھاور کیا، زمین نچھاور کی۔ تاریخ انسانیت میں تاریخ اسلام کی صرف بات نہیں کرتا، تاریخ انسانیت میں شاید ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ 2-4 برس کی نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 40 سال اتنے لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین کو سنبھالنا اور ایثار کرنا، قربانی کرنا، اور آج اس سرزمین کے اوپر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف یہ سازش کرتے ہیں اور وہاں سے اس طرح کے دہشت گرد تیار کر کے ہمارے پاس بھیج رہے ہیں۔ اس سرزمین کی بقا کے لیے، اس افغانستان کی سرزمین کی آزادی کے لیے ہم نے خون دیا ہوا ہے۔ پاکستان کا کون سا محلہ ہے، کون سا گھر، کون سی برادری ہے کہ جس کا نوجوان وہاں جا کے ان کی حفاظت کے لیے شہید نہیں ہو چکا؟ تو ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہم نے اپنی پوری اقتصادیات، اپنی پوری کی پوری معیشت ان پہ قربان کر دی ہے، اور 40 سال کے بعد اور آج پاکستان نے پھر کتنا تحمل دکھایا ہے۔ یہ کہ ایک دفعہ نہیں، انہوں نے کب سے یہ لگے ہوئے ہیں، اور پاکستان نے بار بار ان سے درخواست کی افغان انتظامیہ سے، اور جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، کبھی قطر میں بیٹھے، کبھی سعودی عرب میں بیٹھے، کبھی متحدہ عرب امارات میں، کبھی ترکیہ میں، کبھی ایران میں، اور بار ان سے کہا کہ بیٹھ کر اس کو حل کر لیں اور ان ظالموں کو ہم سے دور لے جائیں۔ لیکن دیکھیے انہوں نے ہماری اس باتوں کو، ہماری اس تحمل کو، بردباری کو کمزوری شاید سمجھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ہماری حدود کو کراس کر کے، حد کراس کر کے، جیسے بھی آپ نے نشاندہی کی، ہمارے اوپر حملہ آور ہونا چاہا، تو پھر انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل و کرم سے افواج پاکستان کے شیر اور شاہین اور نوجوان جس طرح میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں، اور غضب للحق ہمارا جو آپریشن شروع ہو چکا ہے، یہ ہمارا جو مارکا تھا نا، مارکا حق، بنیان مرصوص آپریشن، اس کے بعد انشاءاللہ دنیا دیکھے گی جس طرح وہاں پہ ہم غالب آئے تھے، فتح یاب ہوئے تھے، اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی تھی، انشاءاللہ اس آپریشن کے اندر بھی افواج پاکستان غالب آئیں گی اور فتح یاب ہوں گی۔ بات کرو کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں ویسٹ برا ہے، ویسٹ برا ہے، ویسٹ کے اوپر ہم ہمیشہ کردار کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ویسٹ کے اندر ہوتے تھے مرسنریز، اور مرسنریز جو ہوتے تھے نا، یہ کرائے کے قاتل ہوتے تھے، اور مرسنریز نے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی مذہب کے لبادے میں، کیتھولک یا پروٹیسٹنٹ کے لبادے میں کبھی نہیں رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم کرائے کے قاتل ہیں۔ یہ ہماری ہی اتنی بغیرتی ہے کہ ہم مرسنریز بھی ہیں اور ہم لباس مذہب کا استعمال کر رہے ہیں، دین استعمال کر رہے ہیں۔ حضور اقدس آج بات کریں گے ہم قرآن سے علاج کے اوپر۔ ہم نے تو آپ سے ہمیشہ سنا تھا قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تو یہ علاج کیسے ڈھونڈتے ہیں آپ اس میں سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ویران دلوں کو آباد کرتا ہے، اور قرآن جسمانی روحانی اعتبار سے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور دوسرے مقام پہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یہ موعظہ حسنہ بھی ہے، یہ شفا نامہ بھی ہے، ہدایت نامہ بھی ہے، اور یہ معافی نامہ بھی ہے۔ آپ یقین کریں، جب آپ قرآن کریم کو محبت کی نظر سے پڑھتے ہیں اور اللہ کی قربت کی چاہت سے پڑھتے ہیں، تو قرآن کا ہر لفظ آپ کے لیے شفا ہوتا ہے، اور ہر مرض سے شفا ہوتا ہے۔ مرض چاہے ظاہری ہو چاہے بدنی ہو، اور مرض چاہے میڈیکلی ہو چاہے نفسیاتی ہو چاہے روحانی ہو، ہر مرض کے لیے یہ شفا ہے۔ اور لوگوں نے تجربہ بھی کیا ہے کہ کسی کو کوئی ایک صورت جو اچھی لگی، وہ بھلے رحمان ہو، بھلے یاسین ہو، بڑے اخلاص ہو، آپ صورت اخلاص پڑھ لیں، آپ کے پورے دل کو صاف کر دیتی ہے۔ آپ صورت کافرون پڑھ لیں، اور صورت فاتحہ تو آپ کے لیے پورا پیکج ہے جو شفا کا ہے۔ آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ صورت فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں۔ امام ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ ایسی جگہ پھنس گیا کہ جہاں لا اجد دوان ولا طبیبا، نہ میں دوا پاتا تھا نہ ہی طبیب پاتا تھا، مجھے اور کچھ نہ سوجی۔ میں نے دیکھا کہ صورت فاتحہ کو صورت شفا کہا گیا ہے۔ میں نے اس مرض اور درد جگہ پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد صورت فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ جب تک میرا مرض اور درد رکا نہیں، میں نے فاتحہ پڑھتا رہا میں، اور جس وقت میں نے پڑھ کے روکی، آپ یقین کریں زندگی میں کبھی اس طرح کی درد نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا، وہ اگر آپ چاہیں تو اس کو دوبارہ بھی بتائیے۔ وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ وہ ایک خاتون تھی جس نے آپ سے کہا تھا کہ میں کن معاف کراں،
یاد ہے وہ عورت, اس نے کہا تھا میں کس کس کو معاف کروں, کس کس کو معاف. کس کس کو معاف کروں, چھوٹی عمر تھی, یہ کر دیا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, تو میں کس کس کو معاف کروں. آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان جب سننی ہے تو دل سے سب کو معاف کرنا ہے, تو سوال یہ ہے کہ کس کس کو معاف کریں. سب کو معاف کریں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو, آپ نے اللہ کی مخلوق کو جب رحمان کو پکارنا ہے, آپ نے جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے ماں کو اپنے شرارتی بچوں کی, نالائق بچوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے. صحیح بات ہے. 1,24,000 پیغمبر اس نے گناہ گاروں کے لیے بھیجے ہیں, نیکوں کے لیے ایک بھی نہیں بھیجا. اس نے گناہ گاروں کے لیے بھیجے ہیں کہ یار انہیں بچاؤ, انہیں بچاؤ, انہیں دیکھو وہ کدھر جا رہے ہیں. تو اگر آپ اس کے گناہ گار بندوں کو معاف کر دیتے ہیں, ماں کے شرارتی بچے کو قصوروار ہوتے ہوئے بھی آپ معاف کر دیتے ہیں ماں کے لحاظ میں, اس کی رحمت کیوں نہیں جوش میں آئے گی. اسے آپ اچھے لگیں گے, مزید اچھے لگیں گے, کیونکہ آپ رحمان کہتے ہی اسے ہیں جو گناہ گار کو بھی معاف. ڈاکٹر صاحب اس عورت نے معاف کر دیا تھا سب کو. اس نے بالکل معاف کیا سر, اس نے معاف کیا تو اس کی ہر چیز میں کہتا ہوں کہ 180 ڈگری پہ چینج ہوئی. اتنی تیزی سے حالات چینج ہوئے کہ آئی وش, مجھے اگر آپ کہتے ہیں تو میں شاید انہیں بلا ہی لیتا اس خاتون کو. ہاں جی بالکل. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بول سکتے ہیں کیمرے پہ, باتیں وہ بڑی بلنٹ ہوتی ہیں اور خوفناک ہوتی ہیں. سچی بات بلنٹ تو ہوتی ہے نا سر, خوفناک ہیں. اگر گھر میں باپ ہی بھیڑیا بن جائے تو پھر کیا بھائی سور بن جائے, پھر اس میں انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یہ باتیں بڑی سننے میں کامن ہو گئی ہیں ڈاکٹر صاحب. سر بہت زیادہ. اللہ معاف کرے, اللہ ہم سب کو اس بابرکت مہینے کے بدلے اور یہ رحمتوں کا, برکتوں کا اور شفاعتوں کا, مغفرتوں کا مہینہ ہے. اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر رحم کرم اور فضل کرے, اور منافقین کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے یا نیست و نابود کرے. ہمارا ٹیلی فون لائن جو ہے وہ کھلا ہوگا, آپ کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں. ثنا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. جی ثنا, السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ. سر میں نے اپنے والد اور والدہ کے بارے میں پوچھنا تھا. جی جی. وہ کافی بیمار رہتے ہیں, ان کی طبیعت کا کچھ سمجھ نہیں آتا. مطلب ان کی جو بیماریاں ہیں وہ ان کا ہم ڈاکٹری علاج کرواتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں رہتے, اور کوئی دوائی, کوئی میڈیسن, کوئی دم, کچھ نہیں ان پر لگ رہا. مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کوئی بلڈ پریشر کی دوائی دیں یا شوگر کی دوائی دیں تو وہ اثر ہی نہیں کرتی, اور وہ الرٹ ریئیکشن ہو جاتا ہے. تو مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ کے والدین کا نام پہلے ثنا بتائیے گا. والد کا نام نور حسین. ٹھیک. اور والدہ؟ اور والدہ کا نام جو ہے وہ رفیہ. رفیہ. جی. اچھا, آپس میں ان کے تعلقات اچھے رہے ہیں ساری زندگی رفیہ کے اور نور کے؟ تعلقات تو اچھے ہی رہے, لیکن وہ تھوڑا فیملی کلیشز کی وجہ سے بیچ میں تھوڑا بہت پراپرٹی ہے, تھوڑا بابا کی سائڈ پر اور ماما کی سائڈ پر تھوڑے کلیشز رہے ہیں, تو اس وجہ سے. اچھا, آپ جو کہہ رہی ہیں سمجھ نہیں آتا, اس میں سے آپ کو سمجھ کیا نہیں آتا؟ بلڈ پریشر سمجھ نہیں آتا یا ڈائبٹیز سمجھ نہیں آتی؟ دونوں کا نہیں سمجھ آتا. مطلب ہم انہیں میڈیسن دیتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں. والدہ تو بالکل بے ہوش ہو جاتی ہیں. کون سی وہ کہتی ہے میں گر جاؤں گی, مجھے ڈائبٹیز کے لیے یا شوگر کے لیے, اور بلڈ پریشر کی. وہ بلڈ پریشر کی دوائی لیتی ہیں تو بے ہوش ہو جاتی ہیں؟ جی بالکل ایسے. اور شوگر کی دوائی لیتی ہیں تو بے ہوش ہو جاتی ہیں؟ جی بالکل. کہہ رہی ہیں میں ابھی نیچے میں گر جاؤں گی, مجھے نہیں لگ رہی یہ دوائی. تو پھر وہ کنٹرول کیسے کرتی ہیں ڈائبٹیز کو یا بلڈ پریشر کو؟ پھر ہم انہیں پرہیز کرواتے ہیں, پھر ہم باقی مطلب چیزیں نہیں ایسی کھاتی. تو وہ یقین کرے ابھی 4-5 سال سے انہوں نے پرہیز کیے تو اب وہ بہت ویک ہو گئی. اچھا یہ بتاؤ, وہ پرہیز کر کے ان کا HbA1c کتنا آتا ہے؟ HbA1c ابھی ان کا ہم نے پچھلے سال چیک کرایا تھا تو وہ تقریباً 12 پر آ رہا تھا. بیٹا یہ 3 مہینے بعد کراتے ہیں, 3 مہینے بعد, پچھلے سال نہیں, ہر 3 مہینے بعد کراتے ہیں, کیونکہ ریڈ بلڈ سیلز چینج ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے نا, تو آپ کو ہر 3 مہینے بعد کرانا ہے. اور 12 جو ہے یہ تو ڈینجر زون ہے نا, اس میں تو کوئی احتیاط والی بات نہیں, بہت زیادہ ہے یہ. جی. تو یہ انسولین بھی کبھی نہیں لی انہوں نے انجیکٹیبل؟ نہیں انسولین نہیں لی ہم نے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا حضور اکبر, سب سے پہلے تو آپ بتائیے یہ کیا کریں؟ دیکھیں اگر کوئی بھی مرد ہے مثلا جادوئی ہے یا ویسے جسمانی ہے تو ان کو ڈائبٹیز ہے. ہاں ڈائبٹیز ہے اور بلڈ پریشر ہے. ہاں لیکن ان کے نا جو بچی ابھی بات کر رہی ہے اس کے سر اور پٹھے وغیرہ تو پکڑے ہوئے جیسے نا, اچھا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کچھ نہ کچھ حسد والے معاملات ہیں. اچھا. رہا مسئلہ یہ کہ علاج میں کلونجی کا تیل لے لے اور پانی لے لے, اس کے اوپر فاتحہ آیت الکرسی اور 4 کل. کلونجی کا تیل اور پانی لے لے تو فاتحہ آیت الکرسی اور 4 کل جی ہر نماز کے بعد 1 دفعہ,
सुबह शाम और सोने के वक्त 3-3 दफ़ा पढ़ के अच्छा पानी पे दम कर दे और तेल पे पानी पीना है और पानी से गुस्ल करना है। ठीक हफ्ते में 1 दफ़ा कर ले, डेटोल की तरह डाल ले। ठीक। और तेल जहाँ भी थोड़ा सा मसला है, मर्द दर्द है, वहाँ हल्का हल्का रात को मसाज कर ले। और रब्बी अन्नी मसन या ज़ुर्रुवानता रहमीन, ये चलते फिरते पढ़ते रहे, इंशाल्लाह इनका मर्द ख़त्म हो जाएगा। डायबिटीज़ भी और ब्लड जो भी है, देखें मर्द अल्लाह के हुक्म से वैसे ही साफ़ हो जाएगा जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। कुरान हर मर्द के लिए शिफा है, बाकी डॉक्टर से इलाज करवाते रहे। डॉक्टर साहब 12 HB1C जो है ये तो डेंजर जोन है, बाकी ऑर्गन्स भी फेल हो जाएंगे। तो ये जो उन्होंने कहा कि वो दवाई खाती हैं तो लगता है उनको बेहोश हो जाते हैं, ये कोई वाकई ऐसा होता है? नहीं, बेहोश हो जाना कोई लहदा उनका होगा, हो सकता है कि उनकी डोज की एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो, या ब्लड प्रेशर की दवाई ज़्यादा हो, प्रेशर बहुत लो हो जाते हो, या शुगर लो हो जाती हो। लेकिन जो हालत ये बता रहे हैं कि वो कोई किसी भी चीज़ से असर नहीं हो रहा, एक तो अच्छे फिजिशियन को दिखाएं, देखें एडजस्टमेंट की दवाई की ज़रूरत अगर है तो। लेकिन शुगर का जहाँ तक मामला है, मैं कहता होता हूँ कि ये टेस्ट मैच है, ये 2020 नहीं है, ये टेस्ट इसमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो फील्डिंग सबसे पहले है, तो इसमें रोज़ाना सैर, ये वॉक करनी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है जी। बॉलिंग ये कि इन्हें दवाइयाँ जो हैं वो बड़े टाइम पे लेनी पड़ेगी और लेनी है, और बैटिंग इन्हें मुदस्सर नज़र वाली करनी पड़ेगी, रोकना पड़ेगा अपने आप को, मुंह को रोकना पड़ेगा। तो इन्हें ऐसी खुराकें जो निशास्ते वाली खुराकें हैं जिनके साथ शुगर हाई होती है वो भी रोकना पड़ेगा अपने आप को। ये तीनों चीज़ों से खुराक की परहेज भी करनी पड़ेगी। निशास्ते से मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू है, रोटी है, कार्बोहाइड्रेट्स या बेकरी की चीज़ें, बेकरी की चीज़ तो खैर वो तो जहर है, रोटियाँ, ये सारी चीज़ें इन्हें मीठे की ये बंद करनी पड़ेगी। तो ये सैर भी करेंगे और टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है। उसके साथ अगर ये सूरह रहमान सुबह दोपहर शाम सुनते हैं और खाने के पहले 3 लुक़मे एक बार अल्लाह कह के खाते हैं, शुगर इनके जिस्म को कुछ नहीं कहे। तो डॉक्टर सबसे पहले तो वो अपने इन लॉज के मुकदमात को माफ़ वो करें। आपके सामने ही कह रहे हैं ना कि इस उम्र में भी आपस में लड़ाई है, नफरत है, गुस्सा है, और एक दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे और दुनिया की खातिर लड़ रहे हैं, और खुदा जो है उसकी तरफ से ध्यान हट जाता है। जब आप अल्लाह की बजाय गैर अल्लाह में मशगूल होते हैं तो बीमार होते हैं। पहले रूह कमज़ोर होती है, जब उसका अपने खालिक मालिक से राब्ता टूटता है फिर जिस्म बीमार हो जाता है। ठीक, डॉक्टर उसका कोई नाम रख लेते हैं। बात ही दिल ही नहीं कर रहा वक्फे पे जाने को, वो मुझे कह रही है वक्फे पे जाएं मेरा दिल नहीं कर रहा। क्या अल्लाह से राब्ता टूटता है तो रूह कमज़ोर, आप गैर अल्लाह में मशगूल हुए और उसमें और गैर अल्लाह में आप मशगूल। नबी वसल्लम की एक हदीस पाक भी है, आपने फरमाया मन अहब्बा अन युबसतलहु फी रिज़्क़िही व युनसलहु फी असरिही फलयसिर रहिमहु। जो बंदा ये चाहता है ना कि मेरे रिज़्क़ में बरकत आ जाए और मेरी ज़िंदगी लंबी हो जाए, मैं बीमारियों से निकल जाऊँ, महफूज हूँ, शफा याब हो जाऊँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। और उनकी सारी बीमारियों का सबब ही है कि उन्होंने इस हदीस पाक की रोशनी में जो सिला रहमी करनी चाहिए थी उसको छोड़ दिया, उसकी नफ़ी की, और अल्लाह ताला ने बिल्कुल 2 टोक इरशाद फरमाया कि जो सिला रहमी की बजाय वो उल्ट के जाते हैं आमा अबसारहुम, और वो फरमाया कि हम उनकी सेहत वापस छीन लेते हैं, हम उनसे जो तंदुरुस्ती है वो छीन लेते हैं। तो यकीनन इन मेरे भाई साहब को और उस हमारी बहन को चाहिए कि वो सिला रहमी के दरवाजे खोलें और अपने रिश्तेदारों के साथ जो मामला बिगड़े हुए हैं उनको जायदाद के हवाले से किसी भी लिहाज से उनको ठीक करें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दावू मरज़ाकुम बिस्सदक़ा, अगर आपको अपने रिश्तेदारों के साथ वो खैरात भी करना पड़े, इन्फाक भी करना पड़े, कुछ पैसा करना खर्च करना पड़े, चाहे अपना हिस्सा छोड़ना पड़े, तो नबी पाक फरमाया मैं अल्लाह कसम तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारे मरीज़ों का इलाज हो जाएगा ये खैरात करने से। ये जो बातें मुझे इंशाअल्लाह ताला वक्फे के बाद याद रही, तो आपको 2 बातें बताऊँगा। एक तो अम्मा आयशा की, और दूसरी जो थी वो आपको पता है लाहौर के अंदर एक गाँव है, उस एक गाँव का नाम है, ये बॉर्डर के पास है, लाल पुल के पास, इस गाँव का नाम है नत्ता। ये जो फिल्म बनी थी ना मौला जट, ये उसके गांव के रहने वाले लोग थे। इनमें से एक बच्चा हमारे साथ पढ़ता था। ये वाक़या आकर सुनाऊंगा आपको, लेकिन यकीन कीजिए कि जब तक ये खातून जो है ना ये माफ़ नहीं करेंगी, वापसी का रास्ता जो है वो फिर मुश्किल होता चला जाता है। वक्फा लीजिए, वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल जो है वो है कि कुरान हकीम का दिल जो है वो किस सूरह मुबारका को कहा जाता है? इसके सही जवाब पे जनाब आली ये जामे शीरी का जो हैम्पर है ये आपको नाम में मिलेगा। एक से ज़्यादा सही जवाब हुए तो हम करेंगे कुरान अंदाज़ी। कुरान हकीम का दिल जो है वो किस सूरह को कहा जाता है? बहुत आसान है, और आज हम बात कर रहे हैं कि कुरान हकीम से इलाज कैसे। आज हमारी कॉल जो हैं वो शुरू से ही खुली हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब उलमा कराम से ले सकते हैं, वो सवाल रूहानी हो, जिस्मानी हो या किसी भी किस्म के। कॉलर हमारे साथ कौन है भाई? मोहम्मद सदीक जी। सदीक भाई
السلام علیکم وعلیکم السلام جناب علی، بسم اللہ. ہاں جناب علی، بات یہ ہے کہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا مجھے، میں بیمار ہو گیا. صدیق بھائی آپ کی آواز کٹ جاتی ہے بیچ میں، آپ بیمار ہیں 1.5 سال سے؟ سر میں بیمار ہوں. کیا بیماری ہے صدیق بھائی؟ بیماری یہ ہے کہ خون کی کمی ہو گئی تھی. اچھا. ہاں تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں کالج کے ایڈیشنل پرنسپل ہیں عثمان انجم صاحب. اچھا. ان سے میں نے 7 مہینے علاج کروایا. کیا علاج کرایا خون کی کمی کا؟ ان کی خون کی کمی، جو ان کو بوتلیں لگا رہی ہیں، جو ان کا سمجھ میں آیا وہ کرتا رہا. گولیاں دیتے رہے، سب کچھ دیتے رہے، سب مطلب ٹیسٹ ہر مہینے ٹیسٹ کراتے تھے، 800 روپے ان کی فیس ہے. اچھا. باقی 700-800 روپیہ جو ان کا ٹیسٹ کا ہو جاتا تھا. اچھا. کوئی آرام نہیں آیا مجھے. نہیں تو آپ کا ایچ بی کتنا تھا؟ آپ کا ہیموگلوبن کتنا آتا تھا؟ تقریباً 7-8-9. اچھا چلیں 9 تو پھر بھی کچھ ٹھیک ہے، 7 تو بہت کم ہے. ہاں جی. پھر اور کیا اس کے ہوا؟ بعد میں تھوڑا گردے کا بھی مسئلہ تھا، تو پھر میں نے یہاں پروفیسر ہے ہمارے اچھا. عابد حسین صاحب، جی جی. ان سے بیٹے کو کہا تو ان سے رجوع کیا. ان کی 1500 روپے فیس ہے اور 2000 روپے ٹیسٹ ہے. اچھا. ابھی تقریباً 9 مہینے ہو گئے ان سے علاج کرا رہا ہوں. اچھا. اب میری یہ پوزیشن ہے کہ میں اپنے آپ صوفے سے اٹھ نہیں سکتا، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب کے پاس کہتا ہوں، 2 مہینے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کے گردے بالکل ٹھیک ہے، صرف کمزوری ہے. اچھا. تو میں ڈرپیں وغیرہ نہیں لگا سکتا کیونکہ سردی ہے. سردیوں سے ڈرپیں نہیں لگا سکتا؟ ہاں ڈرپ نہیں لگا سکتا. 12 لوگ نے ٹیکے ویکے لگائے ہیں، 3200 کا، 3600 کا، 4000 کا، 800 کا، 2200 کا. اچھا. وہ میں لگاتا، یعنی جو بھی دوائی کہتا ہے نا، تقریباً 20,000 کی ہر مہینے دوائی اس کی آتی ہے. اور لیتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں آج آپ کا پروگرام چل رہا تھا، میں بیٹھا تھا تو میں نے کہا چلو آپ سے بات کر. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے بھائی، آپ کا کریٹنین لیول گردوں کا کتنا آ رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، بالکل کتنا ہے؟ کتنا ای جی ایف آر اور کریٹنین بتاؤ، گردوں کی صحت کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اچھا میں فائل لے کے بتاتا ہوں. اور تاڑی خیر ہے، ٹھیک ہے. تو میں اتنی دیر کیا کروں، مطلب کیا مجھے کیا کرنے کا حکم ہے؟ تو سر مجھے نہیں نہ پتا. وہ کمال ہے یار، بندے کو اپنی رپورٹیں نہ پتا ہو. بس نہیں نا، میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. دیکھا کریں. ڈاکٹر صاحب ایک سے آپ نے سننی ہے بات، فون رکھ دیں اور ڈاکٹر صاحب سے بات سنیں. ڈاکٹر صاحب خون کی کمی ہو، 7 ہو یا 8 ہو یا 9 ہو، تو ڈرپیں کس چیز کی لگیں گی؟ خون کی لگیں گی؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی کہ کمی کس چیز کی ہے. ہاں، ایک تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کا ہوتا ہے کہ اس میں آئرن کی کمی ہے، وٹامن B12 کی، فولک ایسڈ کی کمی ہے، تو اس کے انجیکشنز یا ڈرپس لگ سکتی ہیں. لیکن اس ایج میں مجھے ان کی آواز سے لگ رہا ہے کہ یہ 70-80 کے کراس کر چکے ہیں، بوڑھے ہیں. تو اس عمر میں کئی بار ہڈیاں جو ہیں وہ خون بنانا ہی چھوڑ دیتی ہیں، فیکٹری خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یا ایج کے ساتھ جس طرح دانت گر جاتے ہیں تو ہڈی کا بھی گودا جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یا گردے فیل ہو گئے ہیں، اس میں بھی کچھ ہارمونز ایسے ہیں جو بلڈ بنانے میں کام کرتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز بنانے میں کام کرتے ہیں، وہ اگر پروڈکشن ڈیکریز ہو گئی تو وہ بھی افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیپینڈ کرے گا کہ خون کی کمی کس وجہ سے ہے. تو یہ اتنا مشکل ہو سکتا ہے ڈیٹیکٹ کرنا کسی ڈاکٹر کے لیے کہ اتنے نہیں ہو سکتا ہے؟ ان کو اس کا نام شاید ہو سکتا ہے مائلوڈسپلاسٹک سنڈروم ہے، یا کسی قسم کا بلڈ کینسر ہے بون میرو کا، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے بس وہ ان کا علاج تو کر رہے ہیں، یا آج تک بون میرو وہ کہہ رہے ہیں اور یہ کروا نہیں رہے ہیں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا میڈیکلی کہ کیسے ہے. لیکن میں انہیں پھر یہی کہوں گا کہ یہ 7 دن سورہ رحمان سنیں اور اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کو، اولاد کو بھی، سب کو معاف کر کے اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے بس اللہ کے آگے پیش ہو کے صرف 7 دن سن لیں. بس اس کے بعد دیکھتے جائیں اپنی خوراک. اور سب سننے کا طریقہ جو ہے یہ خاموشی سے اندھیرے میں آنکھیں بند کرنا ہے یا کیجولی سننا ہے؟ دیکھیں مجھے کسی نے کہا جی میں روزانہ امریکہ میں ہوتی ہوں، صبح گاڑی میں جاتی ہوں، اور بڑی اچھی بات انہوں نے مجھے بتائی کہ امریکہ سارا صبح 5 بجے فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے اور کام پہ چل پڑتا ہے. ہم تو اس وقت سوتے ہیں، اذان ہوتے ساتھ ہم سوتے ہیں. بالکل، وہ فون بڑا مصروف ہوتا ہے. اللہ معاف کرے. تو مجھے کہنے لگی کہ جی میں 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کرتی ہوں، میں فلاں اسٹیٹ جاتی ہوں اور میں راستے سارے بار بار سنتی ہوں، میں ٹھیک نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا جی آپ موسیقی سننا اور قرآن سننا، اس میں تھوڑا سا فرق کر لیں. ٹھیک ہے.
تو آپ یار کیا بات کی ہے آپ نے جب بات کی ہے نا, صحت مند بات ہے نا, موسیقی سننے میں اور قرآن سننے میں فرق کریں نا, خدا کا نام. آپ سورہ رحمان والے کی سننی ہے اصل میں آپ نے, تو آپ اس کے پیش تو ہو نا, اس کی طرف متوجہ تو ہوں, حاضری ہو, سمجھ آئے یا نہ آئے, کم از کم اس طرح سن لیں جس طرح ایک دن کا بچہ سنتا ہے, اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے نا, اس کی کوئی حکمت ہے. آج تو میڈیکل سائنس مان گئی, اب تو ہارورڈ اور MIT والے جو ہیں ریسرچ کر رہے ہیں ساؤنڈ کے ساتھ ہیلنگ, آواز کے ساتھ ہیلنگ. جیسے وہ کاکی جی کہہ رہی تھی سٹارٹ میں کہ یہ کلام پڑھتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں اور میں کہیں اور پہنچ جاتی ہوں, ٹھیک ہے, کوئی امپیکٹ آ رہا ہے نا. قرآن کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ قرات کیا ہوا, ایک پڑھے گا اور دوسرا سنے گا. تو سننے والا, آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی کلاس میں بھی 1-2 کلاس میں بھی اگر ٹیچر بات کر رہی ہوتی تھی اور ہم ادھر ادھر کہتے ہیں لسن ٹو می, ٹھیک ہے, تو وہ اب ہیئرنگ اور لسننگ میں فرق ہے. تو آپ اس قرآن کو سننے کے آداب ہونے چاہیے نا. بلا شبہ قرآن پاک کے آداب ہیں پڑھنے کے اور اس کے سننے کے بھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو سننے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا ہمیں تعلیم دی, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر تم اللہ کی رحمت کو پانا چاہتے ہو نا, تو پھر جب قرآن پڑھا جائے انتہائی خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس کو سنا کرو, انتہائی خاموشی کے ساتھ, انتہائی توجہ کے ساتھ. اگر تم اللہ کا قرآن سن لو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ خود بیان فرما رہے ہیں, لعلکم ترحمون, تو پھر تم پہ رحمت ضرور نازل حضرت ہو. عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ مجھے قرآن سناؤ. بالکل یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ, تو انہوں نے کہا جی اقرأ علیک وعلیک انزل, میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں, قرآن تو آپ پہ نازل ہوا. تو آپ نے وہاں فرمایا تھا انی احب ان اسمع من غیری, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا عبداللہ بن مسعود ہوگا اور سننے والا اللہ کا رسول ہوگا. تم پڑھو گے میں سنوں گا. اصل میں آپ چاہتے تھے کہ میری امت کے لیے سننا بھی, قرآن پاک سننا سنت بن جائے, کیونکہ نبی پاک سناتے تھے, سنت مصطفیٰ سنت بن جائے. علیہ الصلوۃ والسلام بنائی آپ نے. اور جب انہوں نے پڑھا نا سورہ نساء کا آغاز شروع کیا, یا ایھا الناس اتقوا, یہاں سے شروع کیا, اور اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو اور رشتہ داریاں توڑنے سے بچو. پہلی آیت میں یہ فرمایا اس تلاوت میں. اور جب یہاں پہ آئے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, تو آپ فرمایا حسبک یا ابن مسعود, عبداللہ ابن رک جاؤ. کہتے ہیں جب میں رک کے دیکھا تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی. تو یہ ہے قرآن سننے. بڑی پیاری بات کی میرے پیارے بھائی ڈاکٹر صاحب نے کہ قرآن سننا اور موسیقی سننا اگر ایک ہی انداز سے ہوگا تو فرق کیا ہوا, کیا نتیجہ نکلے گا. وہ ایکچولی کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ موسیقی سننے میں اور قرآن سننے میں کو غیرت کرو یار. ایک جملہ ایک میں اور جملہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کے ساتھ جو ہم علاج کر رہے ہیں نا جی, وہ کہا نا آپ نے لفظ شروع میں کہ یہ کتاب ہدایت تھی تو ہم نے کتاب شفا, یہ اللہ نے خود فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب شفا بھی ہے. اور یہ ایک اور بات بھی کہہ دوں, کتاب اللہ قرآن پاک جو ہے نا یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے, یہ کلام اللہ ہے, یہ صفت من صفات اللہ ہے, یہ غیر اللہ نہیں ہے, یہ من دون اللہ نہیں, ما سوى اللہ نہیں. گویا جب ہم قرآن سے شفا لیتے ہیں ہم اللہ سے شفا لے رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ہم اللہ سے شفا لے رہے ہیں. ہم اللہ سے شفا لے رہے ہیں. یاسین بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا الحمدللہ الحمدللہ. پنجابی بول رہا ہوں, میں اردو نہیں بول سکتا جی. میں پنجابی بہت چنگی بولنا. حکم میں پنجابی بول رہا سر, پنجابی دیہات رہنے والے ہیں سا, سمجھے جی. میرا نا مقصد ہے آپ گھر کا مسئلہ خراب ہوا, ایک ماں بڑا بیمار ہے, میری بیوی بڑی بیمار ہے. میں تو 3 سال تو تھوڑا پروگرام سن رہا, کال ملا رہا, کال نہیں مل رہی. آج پتہ نہیں قدرتی کو اللہ والوں کو مسئلہ بنے گا, آپ کو کال مل گئی تھوڑی وال. یاسین بھائی ماں نو تے بیوی کی بیماری ہے. ہاں جی کی بیماری ہے؟ میرے بیوی کو مقصد ہے تو سالو سیم ٹو سیم ہے. میرے موڑے کا مسئلہ میری بیوی کا بھی ہے, میرے موڑے سے مجھے گھٹنے تو درد بھی آسانی, شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, میرے پیشاب میں دودھ ہے, دل سے مسئلہ ہے. مثلاً تو کسانوں کا کام کرنے سے کھیتی باڑی جاتی محنت مزدوری کا کاروبار ہے, تو ہوں سب بالکل بیکار ہو گیا. ہوں میری 61 سال عمر ہو گیا, اس کی 57-58 سال اس کی عمر ہے. مسئلہ ہے بچے نے تو انہوں کا کام نہیں لگتا, دل بھی لا سکتے کر سکتے, پتہ نہیں کی مسئلہ ہے. اصل بڑے عرصے تو میں نمبر تھوڑا ملا کے کھپ جانا, میرے کو نمبر ہوں بچے نے نمبر ملایا تو نمبر ملیا ہے. یاسین بھائی بڑی مہربانی. میں قاری صاحب نے کہنا شاہ جی, میں تھوڑا پروگرام کتنے بھی ہوا ٹائم ٹیبل کٹ کے پھر 11 تو 12 بجے تک آتا سی. میں بڑا سوچتا تھا, ہوں تو 4 بجے تو کرتا, اگے 11 بجے بھی آتا سی.
میں بڑا خوش ہو کے تو پروگرام سننا وا, بڑی اچھیاں گلاں کرتے جی, بڑی دل میں لگدی نے گلاں مسائل قرآن دیا میں. اور میں پہلے 5 سورتاں بھی پڑھتا تھا, قرآن کی تلاوت کرنی, نماز پڑھنے, حاشے کرنے, پتہ نہیں کی مسائل نے, بہت مسئلے بنے ہوئے نے. اللہ آسانی فرمائے. تسی فون رکھ دینا ہے تے ٹیلی ویژن تے تسی قاری صاحب دی تے ڈاکٹر صاحب دی گل سنی. قاری صاحب آپ نے مسئلہ سنا, اب ان کو ڈائبٹیز بھی ہے, ہائپر ٹینشن بھی ہے, گھٹنے کے اندر درد بھی ہے. میڈیکلی تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, باقی جو ہے نا وہ 3 چیزیں کٹھی کر لے تو دنیا کا کوئی مرد نہیں رہتا. ایک تو روزہ, ایک تو روزہ اور قرآن اور دعا. یہ 3 چیزیں کسی بھی مرد کو مرد نہیں رہنے دیتی. ٹھیک ہے. روزے کی حالت ہو اور سامنے قرآن ہو اور نظر پیارے سونے رب کی رحمت پہ ہو, آپ 5-10 منٹ دعا کرنی شروع کر دیں. اور اس دعا کا سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد پڑھے, پھر درود پاک پڑھے, پھر اس کے بعد صحابہ کرام اہل بیت پہ دعا کرے, پھر اس کے بعد اپنے والدین اور 5ویں نمبر پہ اپنے آپ پہ دعا کرنی شروع کرے. اچھا. اللہ کی حمد, درود پاک اور صحابہ کرام کی دعا اور ساتھ اپنے والدین کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی. صحابہ اکرام پر دعا, ان کے لیے دعا, ان کے لیے دعا. اور یہ ایمان کی جو ہے نا وہ باقاعدہ علامت ہے. ٹھیک ہے. وہ آدمی مومن ہے کہ جو آدمی صحابہ کرام کے لیے دعا کرتا ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. لیکن انتہائی تدبر اور تفکر سے شاہ صاحب نے آیت پڑھی, اس کو عربی گرامر میں اگر دیکھا جائے نا, فاستمعوا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کان ہی متوجہ نہ ہو, آپ کے پورے جسم کے تمام اعضاء قرآن کی طرف متوجہ ہو. ٹھیک. استماع بھی اسی کو کہتے ہیں. جنوں نے بھی سنا نا, یہ تو انسان جنوں کے متعلق آتا ہے, قُلُوا يَعْلِيَ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. آپ کے ذہن میں اللہ کی کبریائی آئے اور قرآن کی عظمت آئے, آپ یقین کریں کہ آپ کا کوئی مرض نہیں رہتا. اور ساتھ ایک دعا میں ان کو تجویز کرتا ہوں, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. لیکن اس کو پڑھنا اس اصول سے ہے, اے ہمیشہ سے زندہ و جاوید ذات اور ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والی ذات, میرے بیمار اعضاء کو از سر نو صحت عطا فرما. آمین. یہ نہیں ہے کہ اس کو تبدیل, بلکہ از سر نو تبدیل فرما. اور یہ دعا صبح و شام تسبیح کر لے, انشاءاللہ العزیز گھر میں رحمت بھی آئے گی, گھر میں صحت بھی آئے گی اور گھر میں عافیت بھی آئے گی. وقفے پہ جائیں گے. وہ جو بات تھی نوری و نت والی, وہ تو میں بتانی آپ کو بھول گیا, لیکن انشاءاللہ ابھی وقفے سے آتے ہیں تو آپ سے عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا خوب ہے, کیا خوب ہے. یہ پڑھتا ہی جاتا ہے تو کتنا اچھا تھا. وہ میں جو واقعہ تھا بات کرنے سے پہلے ذرا سنا دوں. نتا, یہ نتا گاؤں جو ہے, یہ 2 گاؤں ہیں اکٹھے, ایک اوان گاؤں ہے, ایک نتا گاؤں ہے. یہ نتا گاؤں ہے جس کی کہانی آپ نے فلموں کے اندر بھی سنی ہے. ان کا ایک بچہ جو تھا وہ ہمارے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا. 2 باتیں جو ہیں وہ آج سے سوچیے 30-35 سال پرانی بات ہے جو انہوں نے مجھے بتائی. وہ یہ کہ ایک تو ہم ان کے گھر یا وہ ہمارے گھر کبھی کھانا کھاتے تھے بیٹھ کے, کالج سے آتے تھے تو وہ ایک ہی پلیٹ میں نہیں کھاتے تھے, ہمیشہ الگ کھاتے تھے. تو میں نے ان سے کئی دفعہ پوچھا تھا کہ آپ اسٹوڈنٹ لائف میں انسان ہاسٹل میں 4 لوگ ایک پلیٹ میں ایک پلیٹ میں کھا لیتے. تو اس نے مجھے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا جب آپ کھانا کسی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھا لینا, پھر اس کے نمک کی حیا کرنی پڑتی ہے. تو ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں جب, تو پھر آپ کو نمک کی حیا کرنی پڑتی ہے. میں یہ بات جو ہے یہ ابھی تک نہیں بھولا, اور میں یہ اپنے طالب علموں کو بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے اولاد کو بھی یہ ضرور بتاؤں گا کہ نمک کی حیا جو ہے وہ آنی چاہیے کرنی. دوسری بات کہ ان کے وہ زمیندار تھے, بہت بڑے, بہت زیادہ زمیندار تھے, جانور بہت زیادہ تھے, پیسے کی بہت ریل پیٹ تھی, اور پھر اس کے باوجود بھی سادگی کا یہ عالم تھا کہ بسوں میں یا موٹر سائیکلوں پہ ہمارے ساتھ وہ سفر وغیرہ کرتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ ان کے والد سے پوچھا کہ آپ اتنا جو پیسہ خرچ کرتے ہیں, آپ پوچھتے بھی نہیں کبھی کسی کو کہ یہ ضرورت مند جینون ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو زکوٰۃ بھی 200 روپیہ دینی ہو تو اگلے کا کرتا اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے کہ خالی ہے. تو اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا دیکھو بھائی جان بات سنیں, جب میں نے مرنا ہے نا تو آپ میں سے کسی نے بھی میری قبر کے اندر چپس نہیں کروانے. تب ٹائلوں کا شاید زمانہ ہی نہیں تھا. اس نے کہا کوئی چپس تھوڑی کرانے تسی میری قبر سے, میری بھی قبر وہ جی کچی ہونی نہ تاڑے چو کسی نے کوئی اے سی لوانا ہے وہ. میں آپ اسی قبر سے جانا ہے جہد اس بندے نے جانا ہے جنہوں میں دتا ہے, وہ بھی وہ جہی ہونا ہے, میں بھی وہ جہا ہونا ہے. تو جے کسی کا کوئی چنگا پلا ہونا ہے تو وہ صرف امال اتنے ہونا ہے.
یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جن کے اوپر قتلوں کے مقدمے تھے، جنہوں نے ساری زندگیاں جو ہیں وہ اپنی عدالتوں میں گزار دیں، لیکن جو اصول سکھائے ہیں نا وہ مجھے آج بھی اس طرح یاد ہیں کہ یہ کل کی بات ہے۔ آج جب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ سب کو معاف کر دیں، میں جتنے لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ یہ اثر اس وقت ہونا ہے جب تم نے دل سے معاف کرنا ہے، تو آگے سے جو بڑا ہی کوئی اچھا کوئی بڑی نیک عورت ہوتی ہے نا، وہ آگے سے کہتی ہے سارے میں کر داں گی، اون نہیں کرنا میں کیا پھر اون ہی تیرے پیچھے پہ رہی اے کام ادو تکر نہیں ہونا جدو تکر کراس دا بورڈ تم نے معاف نہیں کرنا۔ ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے، کراس دا بورڈ معاف کرنا ہے، سب کو معاف کر دیں اللہ کی خاطر۔ ہائے اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے سب کو معاف کرنا ہے۔ وہ جو قتل والے معاف ہے نا، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ نے پیسہ لے کے معاف کر دیں، اللہ واسطے معاف کرنا ہے۔ سورہ رحمان سننی ہے 7 دن، اتنی بڑی گارنٹی جو ہے آپ سوچیں کیسے ہو سکتی ہے۔ جناب فائزہ السلام علیکم۔ جی بیٹا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی میرا پتر۔ ہاں جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں۔ عائشہ جی عائشہ۔ ہاں جی ڈاکٹر جاوید سے میں نے پوچھنا ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب میں نے سب کو معاف کر دیا ہے اور خود بھی معافی مانگ لی ہے، لیکن میرے مسئلے نہیں حل ہو رہے۔ آپ نے کس سے معافی مانگی ہے؟ میں مانگتی رہتی ہوں، جو ملتا ہے میں مانگ لیتی ہوں ساروں سے؟ ہاں جی یقین کریں میرے اندر کوئی انا نہیں ہے، میں اپنی میڈ سے بھی کہہ دیتی ہوں سوری میرے سے غلطی ہو گئی۔ تو عائشہ غصہ کیسے قابو کرتی ہو؟ غصہ پہلے کرتی تھی اب نہیں آتا۔ اب آتا ہی نہیں ہے؟ میاں ہے تمہارا؟ ہاں جی۔ کیا نام اس کا؟ میں بتا نہیں سکتی۔ اچھا اچھا، سب سے امپورٹنٹ بات پتہ ہے کیا؟ یہ بات جو ہے نا، یہ میں یہ ڈاکٹر صاحب سے دیکھے بغیر بھی بات کہہ رہا ہوں، یہ تجربے کی بنیاد میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج تک کبھی کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو کہتا ہو میں اللہ کا ناشکر ہوں۔ کبھی نہیں کوئی کہتا میں ناشکر ہوں، سب کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن اگلے ہی لمحے جو ہے نا وہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اور دیکھو جی میرا تو کام ہی نہیں بنیا۔ تو میں کہتا ہوں وہ شکر گزاری صحیح تھی یا یہ صحیح تھا؟ وہ بہت سی چیزیں جو آپ کہتی ہیں نا، جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہی ہیں، میں نے یہ ہم روایتاً کر دیتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے معاف کرنا ہوتا ہے۔ اللہ واسطے جب کرنا، اللہ کے ساتھ تو دھوکا ہو ہی نہیں سکتا نا، اللہ کو تھوڑی آپ چیٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ میاں نے میں لکھ کے دے دیا آئی مین دس۔ اللہ نیت کو چیک کرتا ہے نا، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نیت کو چیک کرتا ہے، اس نے جو حساب کرنا ہے وہ نیتوں کے اوپر کرنا ہے، آپ کی جتنا اجر و ثواب ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا اللہ کچھ نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے نا۔ آپ شکر گزاری ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر کیوں نہیں دے گا؟ آپ نے معاف کر دیا ہے تو اللہ کا کلام اثر کیوں نہیں کرے گا؟ یہ دو متضاد باتیں ہیں بالکل، یہ میرا ذاتی گمان یہ ہے۔ فیصلہ اس پہ ڈاکٹر صاحب کریں گے۔ نہیں میں فیصلہ نہیں کروں گا، آپ نے ماشاءاللہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اللہ کی خاطر سب کو معاف کر دیا ہے، اور جنہوں نے جن سے آپ سے زیادتی ہو گئی تھی آپ نے ان سے معافی مانگ لی ہے اور تلافی بھی کر دی ہوگی۔ اگر کئی بار ایسا نقصان ہو گیا ہوتا ہے کہ صرف سوری کہنے سے گزارا نہیں ہوتا، تو اللہ سے کہا کریں کہ یا اللہ اگر میرے سے کسی سے زیادتی ہو گئی ہے تو اس کے کھاتے میں میری کوئی نیکیاں ڈال دے، لیکن مجھے اس سے معافی لے دے، اور اگر میری نیکیاں تھوڑی ہیں اور اس کا نقصان زیادہ ہے تو پھر چاہے اس کے گناہ میرے کھاتے میں لکھ دے، لیکن مجھے انسانوں سے معافی لے دے، کیونکہ انسان معاف نہیں کرتے، تو معاف کرتا ہے، تو رحمان ہے۔ اس کے بعد عاجزی سے اس کے آگے پیش ہو جائیں۔ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ اگر تو وہ آپ کی کسی غلطی سے ہے، گناہ سے ہے، آپ اس میں سے ضرور نکلتے ہیں، لیکن اگر یہ آپ کی آزمائش ہے، آپ نیک ہیں بہت زیادہ، مجھے لگ رہا ہے آپ کی بات سے کہ آپ بہت نیک ہیں، نیک لوگوں پہ تو آزمائش آتی ہے اور وہ ان کی اپنی ہی دعا سے ہوتی ہے، اللہ کی اجازت سے۔ پھر شیطان آزما رہا ہوتا ہے دنیا میں، جب آپ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ آپ بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، تو پھر شیطان جو ہے وہ بھی اللہ کے پاس پہنچتا ہے کہ جناب میں نے بھی دعویٰ کیا تھا، میں نے بھی اب چیک کرنا ہے۔ تو وہ آزمائش آ جاتی ہے، نبیوں پہ بھی آئی ہے، ولیوں پہ بھی آئی ہے، نیکوں پہ آتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کے اوپر یہ آزمائش ہو، یہ اپنے وقت پہ چلی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ ایک صحابی نے کہا تھا نا ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا پھر تو آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا۔ اب تیار ہو۔ تو یہ محبت میں آزمائشیں کیوں ہیں؟ صحابہ نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں، تو آپ نے یہ فارمولہ گویا بتا دیا، فرمایا انبیاء علیہ السلام پر، اور جو ان کے قریب تر ہوتا ہے نا اپنے اعمال میں، عقائد میں، ایمانیات میں، اخلاقیات میں، جتنا نبیوں کے قریب ہوتا جائے گا اتنی اس کی آزمائش میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما،
ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کتنی بار کی، لفظ ابتلا، ابتلا ابراہیم ربو، ہم نے ان کی ابتلا کی، آزمائش کی، آزمایا، پرکھا۔ اور پھر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تم سمجھتے ایسے ہی تمہیں جنت مل جائے گی، تم ایسے ہی کامیاب ہو جاؤ گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ آزماتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، امتحانات میں اللہ ڈالتا ہے، ہلائے جاتے ہیں لوگ۔ فرمایا ہم نے پہلے نبیوں کو جھنجھوڑا، ان کے جو ساتھ مخلص ترین ان کے ساتھی رفقا مومنین تھے، صادقین، ہم نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا۔ اور بعض اتنی آزمائش میں ہم اضافہ کر دیتے تھے کہ رسول اللہ کے پکار اٹھتے تھے، وہ کہہ اٹھتے تھے کہ متى نصر اللہ، یا اللہ اب تو امتحان کی حد ہو گئی، آزمائش کی انتہا ہو گئی، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو تب ہم فرمایا کرتے تھے الا ان نصر اللہ قریب، اب تمہاری آزمائش بھی ختم ہو رہی ہے، ہماری مدد تمہارے بالکل قریب آ چکی ہے۔ تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، ہمیں چاہیے اس موقع پر ہم اللہ کے دامن، اللہ کے ساتھ وابستہ ہوں۔ یہ جو قرآن پاک ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاد رکھو میں انا تارکم فیکم کتاب اللہ هو حبل اللہ ترہ بایدیکم و ترہ بید اللہ، میں تمہیں اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں، یہ اللہ کا مضبوط رسہ وہ سہارا ہے جس کے ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک سرا میرے اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ جی شاہ صاحب، نبیوں کو اجازت ہے کہ وہ کہہ اٹھے کہ یا اللہ کب تیری مدد آئے گی، تو پاکستانی گناہ گاروں کے کہنے سے بھی اللہ کی مدد آ جائے گی کہ اب کہ یا اللہ بڑی ہو گئی بس کر دے؟ مطلب بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے، بڑی اہم بات کی۔ یہ تو انسانوں کی بات کر رہے ہیں نا، یہ اشرف المخلوقات ہیں اور نبی پاک کی امتی ہے۔ ہم نے تو حدیث پاک میں یہ واقعہ پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عہد تھا، بارشیں بند ہو گئی، قحط پڑ گیا، لوگ مشکلات کا شکار ہو گئے، تو لوگ آئے ان کے پاس، کیا وقت کے حکمران بھی تھے، نبی بھی تھے، تو فرمایا کل آنا، ہم جا کر کھلے میدان میں اللہ سے بارش مانگ کر آئیں گے۔ گئے، حدیث پاک میں تھا را نملتن مستلقیتن علی ظہرہا رافعتن قوائم علی السماء وتقول اللہم ان خلق من خلقک فاسقنا۔ آپ نے نبوت کی آنکھ سے دیکھا کہ چونٹی کمر کے بل لیٹ کر اپنے ننھے منھے ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہم بھی پیاسی ہیں، ہماری پانی کا بندوبست فرما۔ یہ کہا نا تو فرمایا ارجعوا، بھی چلو واپس، دعا کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ کہ سقیتم بدعوت غیرکم، اور بھئی چونٹی کی دعا میرے رب نے سن لی ہے، اور چونٹی کی دعا سے پوری ریاست پہ بارش ہو سکتی ہے رحمت کی، پورا نظام ہی ان کا بدل سکتا ہے، خوشحالی آ سکتی ہے بدحالی ختم کر کے۔ تو یہ تو اشرف المخلوقات ہیں، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، تہجد گزار ہیں، ذرا صدقے دل سے اللہ کو پکار کے تو دیکھیں۔ نبی پاک فرمایا دعا سلاح المؤمن، الدعا سلاح المؤمن و عماد الدین و نور السماوات والارض۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے نا دشمن پہ غالب آنے کے لیے، وہ اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ دعا تو مانگ کے دیکھو اللہ کا۔ تسلیم ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم تسلیم۔ ماشاءاللہ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام بیٹا آپ کا؟ سوری تسلیم میرا نام ہے۔ تسلیم جی، تسلیم ہے جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں تسلیم آپ؟ میں اٹک سے بات کر جی، رہا ہوں۔ حکم۔ بیوی ہے میری، اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے دن رہتا ہے، علاج معالجے بھی کرا رہے ہیں، دم شم بھی کراتے ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی ٹانگوں کا بھی مسئلہ ہے، پہلے ڈاکٹر نے بتایا تھا رسولی کا۔ ٹانگوں میں رسولی؟ نہیں، یہ بچہ دانی میں۔ اچھا، کیا نام بیوی کا بیٹا؟ امتیاز بیگم۔ تو رسولی ہے، پھر کیا علاج کرایا؟ وہ ڈاکٹر سے علاج کراتے رہے، بعد میں ہم فوجی فاؤنڈیشن چلے گئے۔ اچھا، کیونکہ میں آرمڈ فورس سے ریٹائر ہوں وہاں پہ، تو وہاں سے تقریباً 6-7 مہینے سے علاج چل رہا ہے ابھی۔ تو وہ تو کہتے ہیں رسولی والا کام نہیں ہے۔ اچھا، کیا کام ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی ترتیب الٹ پلٹ ہو گئی ہے، مطلب وہ اس وجہ سے۔ لیکن جب رات کو وہ سوتی ہے تو اس کی ٹانگوں میں درد، یہ بالکل جیسے وہ کھچاوٹ پیدا ہو جاتی ہے نا پٹھوں میں، اس طرح ٹانگوں کے نیچے۔ یہ الٹ پلٹ والا کیا مطلب؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا، ترتیب الٹ پلٹ سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ماہانہ مواری سسٹم ہوتا ہے نا، اس کی ترتیب مطلب غلط ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جس کو آپ رسولی کہہ رہے ہو وہ پولیسسٹک اووری ہوگا نا؟ جی۔ تو بچے ہیں آپ کے؟ جی بچے ہیں الحمدللہ، 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں 1 بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا ٹانگوں میں کھچاؤ مسلز والا،
ٹانگوں میں, بازو میں, کمر پہ, یہ ساری جگہ پہ, آگے چھاتی پہ, یہ اس میں ہو جاتا ہے. اور رات کو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. دن کو تو وہ ٹھیک گھومتی پھرتی رہتی ہیں. اچھا. لیکن رات کو ان کو زیادہ ایشو ہو جاتا ہے ان کو. تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو میں پروگرام آپ کا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا چلو کال کر کے پوچھ لیتے ہیں. بڑی مہربانی, آپ نے اٹک سے کال کیا. یار ایک چیز ہوتی ہے, اس کا نام اگر تم یاد رکھ سکتے ہو تو اس کو کہتے ہیں میگنیشیم گلائسینیٹ. اچھا, کیا کہتے ہیں؟ میگنیشیم گلائسینیٹ. ہاں, یہ 500 mg اس کو روز دے دیا کرو. اچھا, یہ اس کی یہ جو کھچاؤ ہے نا مسل کا, یہ ٹھیک ہو جائے گا. جی, اور یہ جو پلیز دوبارہ بتا دیں, میں لکھ لیتا ہوں. میگنیشیم گلائسینیٹ. یہ تم یوٹیوب پہ چڑھے گا تو اس وقت بھی دیکھ لینا. میگنیشیم گلائسینیٹ, اس کو 500 mg دو گے, ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میگنیشیم گلائسینیٹ کی کمی کی وجہ سے نا مسل کریمپس پڑتے ہیں. یہ عام طور پہ بزرگوں کو کسی ایج میں بھی پڑتے ہیں. ہم لوگ عام طور پہ نا ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے, تو رکھنا چاہیے. لیکن جو باقی والا مسئلہ ہے نا, جو الٹ پلٹ والا مسئلہ ہے, وہ واپس آ کے قاری صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. لیکن وقفہ لیں گے اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, قرآن حکیم کا دل کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ اس کا آپ جواب دیں گے تو آپ کے پاس جائے گا جامع شیری کا کرشی کا یہ ہیمپر. اور اگر ایک سے زیادہ جواب اچھے ٹھیک ہوئے, جو کہ ہمیشہ روز ہوتے ہیں, تو پھر ہم اس کی قرآن اندازی کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جناب انتہائی محترم ضیاء صاحب ہیں ہمارے پاس موجود, ڈاکٹر جاوید صاحب ہیں, اور قاری شفیق بھائی ہیں. اور ہم بات کر رہے ہیں قرآن سے علاج کے اوپر. اور ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے, آپ کال کر سکتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بھائی, میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ میری بیٹی ہے, اس کا نام ہے اینا امجد. میرا نام اینا یا انا؟ اینا. اینا 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 امجد. اور اس کی شادی کو 3 سال ہو گئے. میری بھی ایک ہی بیٹی ہے. اب اس کی پریگننسی ہوئی تھی ایک دفعہ, لیکن دوبارہ پریگننسی نہیں ہوئی, اور وہ فرانس ہوتی ہے. اب کیا اس کو یہاں بلا لوں؟ وہاں تو علاج نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہاں پتہ ان کو تو بچے چاہیے نہیں ہوتے یورپیوں کو. تو اس کے میاں کا نام ہے نفیز انجم. تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا میں کروں, اس کو واپس بلا لوں ادھر. آپ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو یہ تو پتہ نا کہ اینا میں مسئلہ ہے کیا؟ اس میں نا یہ آیا ایک ٹیوب میں تھوڑا سا, وہ کیا کہتے ہیں, پی سی او ایس. جی بس یہی. وہ ادھر میں نے کروایا تھا تو انہوں نے کہا کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے یہ, لیکن اب پیریڈ اس پہ ریگولر نہیں رہے. بیٹا میری طرح کہ آپ کو پتہ ہے سارے ڈاکٹر ہیں, یہ مطلب جاوید بھائی کی طرح تھوڑی ہے کوئی سارے عقل مند. زیادہ تر لوگ میری طرح کے گلی محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں. مسئلہ ہے نا, مسئلہ سنجیدہ ہے. اگر وہاں یہ علاج جو ہے یہ نا ان کی وہ جیسے کہنا کہ نیشنل میڈیکل کور کے اندر نہیں آتا, تو ان کو ظاہر ہے وہ نہیں کریں گے. پاکستان میں اس کا اللہ کا شکر ادا کرو یار, خدا کی قسم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے, کہ یہ سپر اسپیشیلٹی کا علاج پاکستان میں واک ان ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ نے دینا ہے 5,000 4,000 6,000 روپیہ, اور آدھے گھنٹے میں اپوائنٹمنٹ ہونی ہے, پھر اس نے آپ کو علاج کا یہ سارا سلسلہ بتا دینا ہے. IVF کی طرف فوراً جانا چاہیے اسے, اس کا پرابلم ہے سیریس. اور پاکستان میں بہت اچھے علاج ہیں, اسلام آباد میں, لاہور میں. اس کی ایج پتہ ہے 22 ایئر ہے ابھی. کتنی ایج ہے؟ 22 ایئر, 22 سال. اب دیکھو ابھی علاج کا اس کے پاس ٹائم ہے, بریکٹ تو ہے نا اس کے پاس. میرے خیال میں اس کو پاکستان آنے دو, اور یہاں پہ اچھی ٹریٹمنٹ ہے. اس کے میاں میں تو کوئی مسئلہ نہیں نفیس انجم میں, وہ بھی یہ کہ اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے. اس نے میڈیسن کھائی ہے, اب اس کو مسئلہ ہو گیا تھوڑا سا متن. دیکھو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے کہ پریگننسی نہ ہو سکے. سو ان کو کہو کہ وہ تشریف لائیں دونوں یہاں پہ, 4-6 مہینے کی چھٹی لے کر آئیں, اور پھر مزے کریں زندگی میں. یعنی کہ ان کو IVF کی طرف جانا چاہیے فوری. دیکھو یہ ڈاکٹر کا فیصلہ ہے. یہاں پہ بہت اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں. ابھی اس کو کارڈ نہیں ملا, پھر میں اس کو جو بھی کارڈ ملتا ہے تو منگوا لیتی ہوں ادھر. اس کو نہیں منگوانا, اس کے خاوند کو بھی منگوانا ہے. اچھا. ہاں, آج کل ای میل پہ نہیں بچے ہوتے, ڈاؤن لوڈ نہیں کرنے, خاوند بلانا ہے. وہ بھی ایک ہی بیٹا ہے ان کا, وہ بھی بڑی ٹینشن میں, اور میری بھی ایک ہی بیٹی ہے. خیر سے اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا میرے بچے. تم نے جو وظیفہ ہے نا وہ کرنا ہے جو کہ قاری صاحب نے بتانا ہے, اور بچوں کو بلانا ہے اور علاج کرانا ہے, کامیاب ہو کے جائیں گے انشاءاللہ پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب, قاری صاحب, یہ نماز فجر, اذان اور نماز کے دوران ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ 21 دفعہ
ये 41 दफ़ा पढ़े। 21 या 41? और 41 दिन पढ़ना है। 41 दिन पढ़ना है, या 21 दफ़ा पढ़े तो फिर 21 दिन पढ़ना है? नहीं, 41 दिन पढ़े। 41 दिन ही पढ़े। हाँ, वक्त बाद दफ़ा होता है कि नमाज और अजान का वक्त जितना लेट पहले उठ जाएंगे 41 दफ़ा पढ़ लें, कम है तो 21 दफ़ा पढ़ लें। ठीक है। और साथ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये रब्बी ला तज़न्नी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, उसकी प्रेगनेंसी वगैरह का सबब बनेगा। हाँ। और हस्बुनल्लाह हर उस औरत के लिए है जिसकी मिसकैरेज वाला मसला है। ठीक। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हर चीज़ को दवाम बख्शने वाला और क़याम बख्शने वाला है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे IVF है या और इस तरह के, हमारे यहाँ तो आप उस कंसल्टेंट को जो कि सालों के टाइम देते हैं, आप उससे फ़ौरन वॉक इन ले सकते हैं। अल्लाह की कितनी रहमत नहीं है इस मुल्क में? इसमें कोई शक नहीं है जी कि बाहर के मुल्कों में उनका एक पूरा निज़ाम है, और उस निज़ाम में कई बार आपकी अपॉइंटमेंट जो है, सादा CT स्कैन ही कई बार महीना लग जाता है उनका। अपार्ट फ्राम एमरजेंसीज़ एक अलग चीज़ है, लेकिन वो नहीं है खेल हमारी तरह के कोई भी बंदा उठा और चला गया। तो यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है और हैज़र्ड निज़ाम भी बहुत ज़्यादा है। निज़ाम है ही नहीं है, कोई निज़ाम ही नहीं है। और मैं यही कहता होता हूँ कि लोग, पूरी दुनिया परेशान होती है कि इस मुल्क का कोई निज़ाम नहीं है और चल रहा है, सिस्टम नहीं है, या वो हमारे खिलाफ कोई साजिश भी करते हैं ना। तो अब तो नेट की वजह से खैर बड़ा इजी हो गया है, हमारे मोबाइल हर बंदा अब उनके अंडर सर्वेलेंस है, लेकिन स्टिल उन्हें समझ नहीं आती कि इतनी पाबंदियाँ, इनका कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ये मुल्क चलता है। तो असल चक्कर ये है कि इंसानों का बनाया हुआ जितना बड़ा मर्जी ज़बरदस्त निज़ाम हो, उसमें फ्लॉज होते हैं। ठीक है, और जब बात अल्लाह तवक्कल चल रही होती है तो उसे अल्लाह चला रहा है, तो उसको फेल नहीं कोई कर सकता। वो जो कायदे आज़म जाते जाते एक लाइन लिखवा गए हुए हैं ना कि ये मुल्क अल्लाह का है, ठीक है, अल्लाह ही मालिक है और अल्लाह ही करेगा जो करेगा। पूरी कौम उस पर यकीन रखती है, कहती जो करेगा अल्लाह ही करेगा, कुछ नहीं करना। वैसे इसमें भी रहमत आ गई। ठीक है, तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत। तो नहीं, उसमें हदीस कुदसी है, ये बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब आपने याद करवा दी। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अना इंदा ज़न्ने अब्दी बी, मैं अपने बंदों के साथ हमेशा वही मामला करता हूँ जो मेरे बारे में गुमान पैदा करता है। और हमारा गुमान है ही सिर्फ अल्लाह पे। तो हमारा जो गुमान और है ही सिर्फ बन गया है कि अल्लाह ने ये चलाना, तो इंशाअल्लाह देख लें कैसा ये चल रहा है। आज आप देखें 57 मुल्क हैं दुनिया में मुसलमानों के, जिनके पास बहुत दौलत है, पैसे की रेल पेल है, वसाइल और असबाब उनके पास है, लेकिन अल्लाह पाक ने जो सलाहियत आपको अता की है ना, किसी को नहीं की। जो अफवाज और जो दफ़ा आपके पास है, जो एटमी टेक्नोलॉजी आपके पास है, वो दुनिया में किसी मुसलमान मुल्क के पास नहीं। लेंगे जनाब छोटा सा वक्फा और आएंगे वापस। बस अल्लाह तवक्कल ही रहना है, इस पर कभी नेगोशिएट नहीं करना, जो अल्लाह चाहे वो करे। निज़ाम होना एक बात है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह पे तवक्कल होना नेक्स्ट लेवल है। वक्फा लेके वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे टेलीफोन लाइन खुले हैं और राशिदा ने मैं कॉल किया है। जनाब राशिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं राशिदा बात कर रही हूँ और मैं डायलिसिस की पेशेंट हूँ। डायबिटीज की? डायलिसिस की पेशेंट है। अच्छा जी। अच्छा। 14 साल से मेरे डायलिसिस हो रहे हैं। अच्छा। तो अब मेरा डायलिसिस के दौरान बहुत सारा प्रॉब्लम, यानी कि मेरी हड्डियों का प्रॉब्लम, हड्डियां मेरी बहुत कमजोर हैं, और ये पिछले साल मेरा ऑपरेट हुआ है गले का। अच्छा। गले का हेपाथायराइड का मसला था, यानी कि वो मेरा गला फूला हुआ नहीं था। अच्छा। लेकिन वो कोई गदूदन की वजह से मेरी हड्डियां कमजोर हो रही थी दिन ब दिन। अच्छा। अब वो भी मैंने ऑपरेशन करवाया, लेकिन मेरी तकलीफ थोड़ी सी कम है। अच्छा। लेकिन अब ये है कि मेरी हड्डियां, अब मेरे डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारे ज्वाइंट में जो है ना, ये हड्डियां खत्म हो गई हैं। अच्छा। ज्वाइंट गोले खत्म हो गए हैं। अच्छा। तो सर मैं दिन ब दिन कमजोर, और मैं यानी कि मैं चल नहीं सकती अब। तो मेरे बूढ़े वालिदैन है वो। तो ये हफ्ते में कितनी दफा डायलिसिस होता है? हफ्ते में 3 दफा होते हैं, और मेरे घर में सारे तकरीबन बीमार हैं। मेरी भाभी है, उनको वो कैंसर का पेशेंट है वो। तो घर में कोई ना कोई बीमारी, अबू है वो दिल के मरीज में है। तो मैं पूछना था आपके घर के बारे में और अपने बारे में कि क्या मैं कर सकती हूँ। आप मैरिड है? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। कितनी उम्र अभी आपकी? मेरी 35 साल। मैं स्टूडेंट थी, ऐसे किया था, मैं पढ़ रही थी तो मेरे गुर्दे फेल हो गए। तुम्हें डायबिटीज भी था या ब्लड प्रेशर था? ब्लड प्रेशर जब मेरे गुर्दे फेल हुए ना, तब पता चला कि मेरे गुर्दे, मुझे वो
میرا کیا کہتے ہیں BP ہے, BP کا مسئلہ مجھے بعد میں پتا چلا. ہونے کی وجہ سے گردے فیل ہو جاتے ہیں. تو ابھی تم سر میں درد رہتا تھا. ہاں بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ابھی تم نے فون رکھ دینا اور ڈاکٹر صاحب کی بات سنیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو علاج یہ کیا کریں یہ تو. راشدہ جی, آپ نے سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں جو بغیر ترجمے والی تلاوت ہے اس کو آنکھیں بند کر کے صبح دوپہر شام 7 دن سننا ہے, اپنا دل صاف کر کے. گردے فیل ہوتے ہیں غصے سے, بلڈ پریشر ہوتا ہے غصے سے. غصہ حرام ہے, شراب بھی حرام ہے, سور بھی حرام ہے, ایک ہی بات ہے, تینوں میں سے جو مرضی کھا لو پی لو. صحیح بات ہے. تو آپ جوانی سے ہی غصہ بہت کرتی تھیں, آپ کو پتہ ہوگا. اور اپنے گھر میں جو سارے بیمار ہیں, سارے پاکستانی اس بات کا جواب دو کہ جب کرونا آیا تھا تو ہمارے اسپتالوں میں سوائے کرونا کے مریض جو کہ دن میں 100-200 ایمرجنسی میں آتے تھے, سروسز اسپتال کی ایمرجنسی ایک دن کی 5000 مریض ہے. اس وقت ہمارے پاس 200 سے 300 مریض آتا تھا صرف کرونا کا. نہ ہارٹ اٹیک ہو رہے تھے, نہ فالج ہو رہے تھے, نہ کینسر آ رہے تھے, نہ خون کی الٹیاں آ رہی تھیں, نہ گردے فیل ہو رہے تھے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی باقی مریض کہاں گئے ہیں, کہاں گئے, کیونکہ خوف خدا ساروں کے اوپر طاری ہو گیا. گھروں میں پیار محبت جاگ گیا, سارے جھگڑے بھول گئے, ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ گئی کہ موت آ گئی ہے, تو سب باتیں چھوڑ دیں. کوئی بیماری ہو نہیں رہی تھی. میرا یہ نتیجہ اس میں سے نکلا, کیونکہ ہم نے 6 مہینے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیسن کے ڈاکٹر, ہم میڈیسن کے تھے تو ہمیں ہی اسپتال آنا پڑتا تھا, باقی سب چھٹیاں کر رہے تھے. لیکن سب یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں. قربانی تو تھی, کرونا والوں کے سامنے کرونا کا مریض لگ سکتا تھا مرض آپ کو, لیکن ہم نے بھی عیاشی پٹی ہے اس دوران. وہ صرف کرونا والے مریض دیکھتے تھے, باقی فارغ بیٹھے رہتے تھے ہم. ٹھیک ہے, کوئی مریض نہیں تھے. یقین کریں, ایکسیڈنٹ ایک علیحدہ بات ہے کہ جی کاریں سڑک پہ نہیں آ رہی تھی, نہیں آ رہے تھے, وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن جو باقی مرض تھے وہ کہاں گئے؟ وہ سارا دن, ایک اسپتال کی بات کر رہا ہوں سروسز کی, کہ 5000 ایمرجنسی آتی ہے, اب وہ نہیں آ رہی تھی. تو نفرت اصل بیماری ہوتی ہے. نفرت, حسد, کینے, بغض, بدلے, رنج, غم, لالچ, ہرس, ناشکری, یہ ساری کی ساری بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. جو ہی خدا یاد آیا ساروں کو, سب کو سامنے موت نظر آئی, تو بیماریاں کہاں چلے گی ہمیں نہیں پتہ چلا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, اب اپنا غور کر لیں کہ واپس دل صاف کریں, سب کو معاف کریں. یہ جو سب اکٹھے رہ رہے ہیں نا, یہ دیکھا جائے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہوتی ہے, اور اسی کو ہم ایک بہت بڑی مجبوری بنا کے جب بنا لیتے ہیں تو پھر وہ خود ایک بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے. سارے ہی بیمار ہیں, بھابیاں بھی بیمار ہیں, اور نند جس کی شادی نہیں ہوئی وہ بیچاری تو خود ایک بیماری ہوتی ہے. تو سارے اگر اس کو بجائے یہ سمجھے کہ ہم نے پیار محبت سے رہنا ہے, یہ ایک چھوٹا سا مدینہ منورہ ہے, یہ ایک چھوٹا سا پاکستان ہے, تو پھر آپس میں اگر محبت قربانی سے ہوتی ہے, آپس میں قرب ملتا ہی تب ہے جب قربانی دی جاتی ہے. وہ ہم دیتے نہیں ہیں, جتانا شروع کر دیتے ہیں. ذرا سے کسی کا بھلا کر دیا تو وہ جتانا شروع کر دیا. وہ اللہ کو بھی سخت ناپسند ہے. اگلے کی عزت نفسی مجروح ہوتی ہے, ایک قسم کا شرک ہو جاتا ہے, کیا تو کسی نے کچھ نہیں ہوتا, سارا تو اللہ کی خاطر ہے. تو 7 دن سورہ رحمان سننی ہے, اس کی رحمانیت کو پکارنا ہے, اس کی مخلوق کے لیے رحم بن جانا ہے, اور ہر بار سننے کے بعد پانی لے کے آنکھیں بند کر کے 3 بار اللہ اللہ دل میں پیار سے کہنا ہے. اتنے پیار سے کہنا ہے جتنے پیار سے ماں کو بلاتے ہو, تو کیوں نہیں وہ جواب دے گا. اور 3 گھونٹ پانی پی لینا, پھر آنکھیں کھول دینی ہے. یہ 8 سال سے ڈائلسس ہو رہا تھا. یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے, یوٹیوب مسمت سیلر سے پڑی ہوئی ہے. 80 سال کی اماں ہے وہ کراچی کی, آج 4-5 سال ہو گئے ہیں وہ زندہ ہیں. 8 سال سے ان کے ڈائلسس ہو رہے تھے تھرائس اے ویک. اور میں کراچی گیا ہوا تھا, کسی نے کہا کہ جی میں نے تو انہیں کرائی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوئی. میں انہیں کہہ بیٹھا, میں کہا اماں جی آپ کسی مرے ہوئے کو بھی نہیں معاف کر رہی. اور مجھے آج تک ان کی وہ زبان یاد ہے, ان کا انٹرویو پڑا ہوا ہے. تو کہہ رہی ہائے ہائے خالہ میری وجہ سے قبر میں تنگ ہے, خالہ میں نے معاف کیا, خالہ میں نے معاف کیا, خالہ میں نے معاف کیا. کراچی کے ہاسپٹلز میں آپس میں انکوائری شروع ہو گئی کہ اس عورت کا 8 سال سے کون ڈائلسس کس نے شروع کرایا تھا. انہیں یورین آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کوئی ڈائلسس نہیں کرا رہی ہیں, اور 4-5 سال سے زندہ ہیں. میں ڈاکٹر ہو کے گواہی دے رہا ہوں, پروفیسر ہو کے گواہی دے رہا ہوں کہ وہ سارے کے سارے آپس میں کھدائی شروع کر دی کہ یار ڈائلسس کس نے شروع کرایا تھا. اماں جی کو یورین بھی آ رہا ہے, ڈائلسس بھی نہیں ہو رہا. صرف اماں نے معاف کر دیا. میرا خیال ہے جن کو معاف کیا, ان کی ساس تھی خالہ, ان کے گردے اللہ نے, ان کے وہ قبر میں ویسے فارغ پڑے تھے, ٹرانسپلانٹ اللہ نے کر دیا ہوگا. جب اللہ کی خاطر معاف کیا, دعا دی انہیں, تو آپ بھی دیکھیں کہاں مسئلہ ہے. معاف کریں اور غصہ نہیں کھانا. راشدہ کتنا خوبصورت مشورہ دیا ہے. آپ چلتے ہیں جناب ہم اپنے شیف کے پاس. شیف السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیف آپ نے ہماری چائے رکھ دی ہے؟ جی بالکل, کیا بات ہے. اب پہلے تو بتائیے اس دیچکے میں آپ نے جو بنایا وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ حیدرآبادی بریانی.
حیدرآبادی بریانی جی. ایک تو خوشبو آ رہی ہے اور ایک شکل میں بڑی خوبصورت ہے. تھینک یو سو مچ. کیا بات ہے جی. اس کے ساتھ میں نے بنانا کسٹرڈ بنایا ہے. اور کسٹرڈ جو ہوتا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کسٹرڈ فلیورڈ ہوتا ہے, مطلب ہاں اس کو یہ دودھ ہے, زیادہ دودھ ہے, اس کے اندر کریم ہے اور تھوڑا سا اس کو تھک کرنے کے لیے ہم اس میں پاؤڈر ایڈ کرتے ہیں, کارن فلور. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس ہیں اور سبروسو کے چکن سموسے. اچھا جی. اور چکن پکوڑے جو ہیں وہ میں نے, پکوڑوں میں بھی چکن ہے. جی. کیا بات ہے. اچھا, ہم رہ نہیں سکتے نا چکن کے بغیر, اور سبروسو کا چکن ہو ہمارے پاس بون لیس تو پھر کیا ہی بات ہے. تو ہمارے اسپانسرز ہیں ان میں جو پانی کون سا بنا ہے؟ یہ ہے منٹ لیمنیڈ. منٹ لیمنیڈ. جی. ٹھیک ہے. یہ وہی والا ہے جو کہ ہمیں ریسٹورنٹس میں ہم کہتے ہیں؟ بالکل وہی ہے, وہی والی چیز ہے. بہترین. یہاں پہ ٹینگ ہے یہاں پہ؟ جی بالکل ٹینگ ہے ہمارے پاس. 4 فلیورز میں اویلیبل ہے. نورپور ہے, نورپور ہے, جامع شیریں ہے, اس کے ساتھ کوکا کولا, اسپرائٹ ہے بالکل, اور نورپور کا دودھ ہمارے پاس ہے. تو ہم جو ہے سبروسو ہے اور ہمارے پاس انشور ہے, اور قہوہ تیار ہے, اور اس میں ہم دودھ جو ہے یہ ایڈ کر دیں گے. دودھ کا اندازہ کیسے کرتے ہیں چائے کو کتنا سفید ہونا چاہیے؟ دیکھیں وہ آپ کلر ایز پر ٹیسٹ, بالکل آپ نے جتنا اس کو جو ہے وہ اسٹرانگ رکھنا ہے چائے کو, اس کا کلر دیکھ کے, جو پینے والا بندہ ہے فوڈی جیسے آپ ہیں ماشاءاللہ, دیکھ کے خوشبو بتا دی مجھے, سارا کچھ بتا دیا, تو کلر دیکھ کے ہم جج کر لیتے ہیں. ویسے ہر کوئی جج نہیں کر سکتا اسمیل سے کہ کلر سے؟ بالکل کر سکتا ہے بلال بھائی, ضرور کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے سینس ہونی بھی چاہیے نا. مطلب دیکھیں ہر بندہ جو ہے وہ فوڈی نہیں ہوتا. بس لوگ بعض اوقات یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو سامنے آیا بس کھا لیا, کہ مطلب اس کی پریزنٹیشن پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈے 1 سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا مینیو جو ہے وہ چینج ہو, اس میں ڈرنک بھی چینج ہے, ہمارا ڈیزرٹ بھی چینج ہے. بڑی بات ہے یہ, روز چینج. بالکل بڑی بات ہے. وہ ایک میرے دوست ہیں جاننے والے, انتہائی محترم, وہ اتنے زیادہ کانشیس ہے کھانے سے کہ ان کے ٹیبل پہ جب بیٹھے ہوتے تو ان کے والد صاحب اور وہ اکٹھے رہتے ہیں, تو والد صاحب بھی کلچے لے کر آئے ہوئے تلوں والے, اور یہ بیٹا بھی لے کر آیا ہوا. تو میں نے بیٹا جو لایا ہوا تھا کلچا وہ توڑا, تو والد صاحب نے کہا شاہ جی اے نہیں کھانا, اے میرا والا کھانا ہے. تو بیٹے نے کہا ابا جی اکو تندور تو لے آیا. انہوں نے کہا نہیں بیٹا, جو تو لوا رہا سا نا ادو اگ تیز سی. یہ بات بڑی سینسٹیو ہے کہ آگ تیز ہو تو وہ کلچا جو ہے وہ اتنا نہیں کوک ہوگا جتنا کہ وہ دھیمی آگ والا کوک ہوگا. یہ نشانی ہوتی ہے لاہوری ہونے کی. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہم نے جو اچھا سیگمنٹ اپنا شروع کیا ہے, جو کہ ہر روز یا ہر دوسرے دن ہم آپ سے ضرور ملاقات کرتے ہیں, محمد علی مرزا انجینئر صاحب سے. مرزا صاحب السلام علیکم. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. آمین. جی بلال بھائی. آمین. حضور اقدس, میں نے حدیث پڑھی ایک جس میں کہ مثال کے طور پہ اب بہت سی تعریفیں جو ہیں وہ شرک کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ شرک ہے, مختلف حدیث کے حوالے سے. میں نے ایک حوالہ جو پڑھا وہ یہ کہ شرک یہ ہے کہ اگر آپ کو حق کا پتہ ہو اور آپ حق کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو یہ شرک ہے. یہ فرمائیے کہ شرک کو تلاش کیسے کریں؟ اتنے زیادہ لوگوں کے اوپینینز ہوتے ہیں یا لوگوں کے نقطہ نظر ہوتے ہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ حق کس کی طرف ہے یا کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, لیکن اس میں الفاظ ذرا ڈیفرنٹ ہیں. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو, بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو. تو حق بات سے رخ پھیرنا یہ تکبر ہے. اور سورہ الزمر کے اندر جہنمیوں کی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ متکبرین ہوں گے, یعنی حق بات سے اناد کرنے والے. حق تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے اگر آپ نے پرپز آف لائف کو سرچ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 2 علوم انسان کو دیے ہیں. ایک ریویلڈ نالج ہے جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق تک پہنچاتا ہے. اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے, the knowledge obtained through observations and experiments, یعنی کہ سائنس کا علم. تو یہ 2 علوم ہیں, ان کے ذریعے آپ نے حق بات کو تلاش کرنا ہے. قرآن حکیم میں 10 commandments آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں, ان میں 9th command ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے ڈیفینیٹ علم اس کے بارے میں حاصل نہ ہو جائے. بے شک کان, آنکھ اور عقل, دل ہو یا دماغ, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یعنی آپ نے یا تو ریویلڈ نالج سے سہارا لینا ہے یا ایکوائرڈ نالج سے, اور پھر آپ نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. ورنہ تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست ہے, گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھے تو مہمان کے آنے کی نوید ہے, جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے.
پھر آپ اس قسم کے توہمات کے اندر پھنس جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے حق کو تلاش خود کرے گا ریویلڈ نالج سے یا آبزرویشن والی نالج سے, ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہے, قرآن پاک میں واضح ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم ہدایت کے راستے جو ہے وہ واضح کریں گے. جو لوگ کوشش نہیں کریں گے تو اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز تو ایمان ہے جس کے ساتھ آخرت کی نجات جڑی ہوئی ہے. تو یہ آپ کو راہ چلتے ہوئے فٹ پاتھ پہ فری میں تو نہیں ملے گی. کوشش کریں گے تو سلمان فارسی کی طرح آپ اتنے مذاہب بدل کے رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کوشش نہیں کریں گے تو ابو جہل کی طرح کورے کے کورے ہی مر جائیں گے. تو پھر انجینئر صاحب پھر تقلید کا کیا حصہ ہوگا ہمارے عقائد میں یا ہمارے مذہب میں؟ تقلید تو بڑی نٹوریس چیز ہے جی. تقلید کا ورڈ تو رسول اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا. قرآن پاک میں سورہ یوسف میں فرمایا کہ اے نبی تم فرماؤ کہ میں اور میرے اصحاب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کو فالو کر رہے ہیں. تقلید کا تو کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اگر تقلید ہوتی یعنی کہ اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا, تو ایک ہی شخصیت تھی جن کی قبر مدینے میں ہے, ما ضل صاحبکم وما غوا, نہ تمہارے نبی کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں, لیکن ان کے لیے بھی اتباع کا لفظ آیا ہے, یعنی پیروی کرنی ہے آپ نے نبی علیہ السلام کی, اور آنکھیں کھول کر. یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کو قرآن و سنت کے نام کے اوپر دھوکہ دیتے رہیں. اسی لیے دیکھیں ہمارے جتنے بڑے ائمہ ہیں جن کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا گیا, جس طرح جیزس کرائسٹ کی طرف غلط عقائد منسوب کر دیے گئے, تمام ائمہ کے اقوال شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں نقل کیے ہیں. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک, وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری بات کی دلیل تمہیں معلوم نہ ہو اس کی پیروی نہ کرو, اور حق تم بھی وہیں سے حاصل کرو جہاں سے ہم نے حاصل کیا ہے, یعنی کہ قرآن و سنت سے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا, آئی ایم شیور آپ نے پڑھا بھی ہوگا, آپ نے بلکہ آپ نے تو دیکھا بھی ہے, بہت سے لوگوں نے تصویریں اس کی ہوتی ہیں کہ چاروں اماموں کے جو مصلے ہیں وہ خانہ کعبہ میں بھی ایک زمانے تک لگے رہے ہیں. تو بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہوتا ہے, میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, لیکن خیال ہوتا ہے کہ اگر فلاں امام نے ایسا کیا ہے تو میں ایسا کروں. اس کی اپنی ذاتی کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے, نہ وہ کرنا چاہتا ہے, اسی عقیدے پہ رہتا ہے کہ میں اس امام کا فالوور ہوں تو مجھے یہ کرنا چاہیے. اب اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو وہ تقلید پر ہے یا وہ حق کی تلاش میں نہیں ہے, یا کیا اس کے لیے کیا نصیحت ہوگی پھر؟ دیکھیں وہ قیامت والے دن کس طرح کہہ سکتا ہے. میں ایک ورس مثال دیتا ہوں جس سے ان کو بات سمجھ آئے گی. اگر کوئی شخص پوری زندگی قادیانیوں سے ختم نبوت سمجھنے کی کوشش کرے اس سبب سے کہ وہ ان کے گھر میں پیدا ہوا, تو کیا اسے ختم نبوت سمجھ آئے گی؟ بالکل اس طریقے سے باقی لوگوں کا بھی کام ہے ایک دوسرے سے پوچھے اور پھر بکش نالج کو فالو کریں. باقی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کعبہ شریف کی جمعیت کو توڑا گیا, تو یہ حکومتی سرپرستی میں ہوا نا. سلطنت عثمانیہ نے 1517 سے لے کر 1917 تک 4 مسلح کعبے میں ڈال دیے, اور پیرلل میں 4 نمازیں ہوتی تھی, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. اس کا تعلق کوئی نبی علیہ السلام یا ان کے اصحاب یا تابعین تبع تابعین کے ساتھ نہیں تھا. یہ انہوں نے سب کو اکوموڈیٹ کیا, اور یہ تو اللہ بھلا کرے سعودی حکومت کا کہ انہوں نے آ کے آلموسٹ 1926 میں یہ مسلح اٹھوائے, اور ان کی بلڈنگز تو 1955 میں انہوں نے توسیع کے دوران جو ہے وہ ختم کی ہے. ادروائز وہ بلڈنگز بھی موجود تھیں, ان کی کلر تصویریں بھی رکھی ہوئی ہیں. تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑا شرم کا مقام ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ جس نے مدینے میں بدعت کو داخل کیا اس میں اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو جنہوں نے حرم مکہ میں اس بدعت کو داخل کیا ہے تو وہ تو لعنت کے مستحق ہوئے ہیں. یہ کوئی اللہ رسول کا یا ائمہ کرام کا تو حکم نہیں تھا کہ ان کے نام کے اوپر اس طرح مسلمانوں کو توڑا جاتا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سعودی حکومت نے یہ کام کیا, ورنہ مجھے بتائیں آج جو اتنی تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, جب وہ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے تو سارے عقیدے پہ اوس پڑ جاتی جب وہ دیکھتے ہیں کہ حرم مکہ میں ہی 4 مسلح ڈلے ہوئے ہیں, ہم نے کس امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے. تو جب کوئی شخص جو ہے وہ ائمہ کرام ہو یا کوئی بھی ہستی ہو, کوئی بڑی عالم ہستی ہو, کیا میں اس کے اوپر سوال اٹھا سکتا ہوں اگر وہ میری ناقص عقل میں نہ بات آئے؟ تو سوال اٹھانا حد ادب سے زیادتی یا تجاوز ہوگا؟ نہیں, کوئی بھی اچھا ٹیچر چیز کو پسند کرے گا کہ اس کی چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے, وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا. جن ائمہ کو ہم بزرگان دین سمجھتے ہیں, یقیناً وہ ائمہ ان کی غلطی ہائی لائٹ ہونے کے اوپر, اور وہ بھی بدنیتی کی وجہ سے نہیں, لیک آف نالج کی وجہ سے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے باقاعدہ حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کو چند مسائل میں جو غلطی لگی وہ کیوں لگی کہ ان تک احادیث نہیں پہنچی تھی, تو انہوں نے تابعین کے اقوال کی روشنی میں اپنی فقہ کو مرتب کیا. جب بعد میں احادیث پہنچ گئیں امام شافعی تک, احمد بن حنبل, امام بخاری, مسلم تک,
تو آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ بتا سکتے ہیں اپنے علم کی روشنی میں نہیں بلکہ ائمہ محدثین کے علم کی روشنی میں کہ کہاں کسی معاملے میں کسی کو غلطی لگی اور وہ ایک غلطی اس کا وبال پھر پوری امت کو اٹھانا پڑتا ہے. دیکھیں امام شافعی کو ایک غلطی لگ گئی کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو آج تکلیف انڈونیشیا اور ملیشیا کے کروڑوں مسلمان کاٹ رہے ہیں. وہاں پہ عورتیں جب جاتی ہیں اپنے خامدوں کے ساتھ طواف کعبہ کے لیے تو انہوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں کہ کہیں غلطی سے بھی ہاتھ لگ گیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, عائشہ کہتی ہیں ہمارے حجرے تنگ تھے اور ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتا تھا, نبی علیہ السلام رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے, میں سامنے لیٹی ہی ہوتی, جب نبی علیہ السلام سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے, میں پاؤں سمیٹ لیتی. تو اس سے امام بخاری نے باقاعدہ یہ رزلٹ اخذ کیا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو ہم نے دلیل کو فالو کرنا ہے, یہ ائمہ کی کوئی توہین نہیں ہے بلکہ ہم نے انہی سے سیکھا ہے کہ دلائل کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. یہ آپ نے بڑی اچھی یہ حدیث یاد کرا دی. کئی معنی نکلتے ہیں, بیوی سے محبت کے بھی کئی معنی نکلتے ہیں. اور میری ماں نے سیدہ نے کہا کہ میں ٹانگیں پھیلا لیتی تھی اور پھر سکیڑ لیتی تھی. بڑی ایک میاں بیوی کے رشتے کے اوپر بھی بڑی دلیل بنتی ہے. یہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے, مجھے بتائیے گا کہ میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں کہ نہیں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی بات پوچھی جائے یا تم نے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو تم اپنے پورے علم اور پوری ایمانداری سے وہ فیصلہ کرو, اور اگر وہ فیصلہ صحیح ہوا تو تمہیں دوہرا ثواب ہے, اور اگر وہ صحیح نہ بھی ہوا تو تمہیں پھر بھی ثواب ہے, کیونکہ تم نے ایمانداری سے اپنے پورے علم کے زور پہ اس فیصلے کو کیا ہے. کیا یہ درست ہے بات؟ جی بالکل درست ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر حاکم وقت کسی معاملے میں فیصلہ کرے پورے دیانتداری کے ساتھ اور صحیح فیصلے پر پہنچا تو اسے 2 اجر ملیں گے, اور اگر غلط فیصلہ بھی کیا تب بھی 1 اجر ملے گا. لیکن یہ آپ نے پوری دیانتداری کے ساتھ کرنا ہے. جس طرح آپ بچے کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے 20 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں, یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی ان پڑھ بندے سے مشورہ کر کے تو اپنے بچے کو داخل کرواتے ہیں. آپ دیکھیں جو لوگ اندھے بن کے اپنے علماء یا پیر و فقیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, وہ اپنے کاروبار کے معاملے میں کسی پیر فقیر کا مشورہ ماننے کے لیے تیار نہیں, نہ اپنے بچوں کی تعلیم کے معاملے میں. ادھر کہتے ہیں کہ بھئی ان کو کیا پتا, تو بھئی دین کے معاملے میں بھی دیکھ لیں, ان کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے ان کی داڑھی اور پگڑی کے پیچھے جو ہے وہ ایک جہالت چھپی ہوئی ہو, اور پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ قرآن و سنت کے دلائل کے بغیر اندھے بن کے ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں, اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی خراب کرتے ہیں. اب یہ جب کہتے ہیں پوری ایمانداری سے, وہ تو ایک نیت کی بات ہوگی, لیکن جب کہا جاتا ہے کہ پورے علم کے زور پہ, تو یہ علم جو ہے میں مثال کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اگر حدیث پڑھنی ہے تو میں بخاری بازار سے خریدوں گا, اور بخاری شریف کو میں کانٹینٹ سے لے کے ببلیوگرافی تک جو ہے وہ پورا پڑھوں گا, بیچ میں نوٹس بناؤں گا, جو سوال ہوں گے وہ لوگوں سے ڈسکس کروں گا یا پوچھوں گا. اسی طرح میں قرآن کے 1 یا 2 یا 3 تراجم لوں گا جو بڑے ائمہ ہیں, مثال کے طور پہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں یا مولانا مودودی صاحب ہیں یا اسحاق صاحب ہیں, میں ان کے تراجم پڑھوں گا, کمپیئر کروں گا اور اپنی عقل کے مطابق ایک معاملے کو معاملے فہمی تک لے کر جاؤں گا. کیا یہ طریقہ اسلام میں جائز نہیں سمجھا جاتا؟ مجھے ضرور کسی مفتی یا کسی ادارے میں جاؤں گا تو میں عالم بن سکوں گا, ادروائز نہیں بن سکتا. دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن میں آیا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم بہترین امت ہو, پوری کی پوری امت جو لوگوں کے لیے نفع کے لیے نکالے گئے, تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو. یعنی یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے پوری امت کا کام ہے. لیکن اس میں بات یہ ضروری ہے کہ امت کا کام ہے کہ پہلے علم حاصل کرے, اور علم کے لیے اہل علم کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا. اس کے لیے آپ چاہے مدرسے میں جائیں چاہے گھر میں بیٹھ کے استفادہ کریں. مجھے بتائیں کون سا مدرسہ ہے جو یہ دعویٰ کرے گا, بریلویوں کا مدرسہ, کہ ہمارے پاس احمد بریلوی سے زیادہ کمپیٹنسی ہے قرآن کا ترجمہ کرنے کی؟ کوئی بھی دعویٰ نہیں کرے گا. تو جب احمد بریلوی صاحب 1921 میں ترجمہ لکھ کے فوت ہو گئے تو میرے لیے لکھ کے گئے تھے تاکہ میں بعد میں آگے پڑھوں اور اس سے استفادہ کروں. انہوں نے میری نیٹو لینگویج میں قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کر دیا, گویا کہ قرآن اردو میں نازل ہو گیا میرے لیے. جس طرح کہ صحابہ کرام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, ان کی اپنی زبان میں تھا. تو یہ لوگ اکثر مثال دیتے ہیں کہ صحابہ کے استاد نبی علیہ السلام تھے. بالکل تھے, نبی علیہ السلام ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے اور وہ سمعنا و اطعنا کرتے تھے. لیکن آج ہم کسی عالم کے سامنے بھی جا کے قرآن پڑھیں, کوئی آیت کا حوالہ پیش کریں, تو فزکس اور کیمسٹری کا پروفیسر تو غلطی ہائی لائٹ کرنے پہ بولتا ہے تھینک یو, اور عالم بولتا ہے تھینک یو. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. اس کا مطلب کہ یہ بنیادی جو میں سمجھتا ہوں, دیکھیے میں ایک سائنس کا طالب علم رہا ہوں, میں نے انجینئرنگ پڑھی ہے, میں نے میتھمیٹکس پڑھا ہے. میرے لیے
بخاری شریف پڑھنا یا قرآن یا تفسیر قرآن پڑھنا مشکل نہیں ہے، لیکن میرا وہ لہجہ عربی کا بن نہیں سکے گا کیونکہ میں نے تو اردو 8ویں 9ویں میں آ کے شروع کی پڑھنی. تو کیا یہ کمزوری جو ہے یہ میرے ساتھ ساری زندگی چلے گی کہ میرا تلفظ ٹھیک نہیں ہے اس لیے میرے کانسیپٹس ٹھیک نہیں ہیں؟ نہیں، تلفظ سیکھنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں نے تو 1.5 گھنٹے میں سارا تلفظ سیدھا کروا دیا. سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں وہ تو تلفظ بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. رہے جو انگریز ہیں ان کو بھی رومن میں لکھ کے دیا جاتا ہے تو کافی حد تک وہ اپنی امپروومنٹ کر لیتے ہیں. باقی جو لینگویج کا بیریئر ہے، مجھے بتائیں کیا بریلویوں نے دیوبندیوں کا ترجمہ مان لیا؟ دیوبندیوں نے بریلویوں کا ترجمہ مان لیا اور خام خواہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے الفاظ کے چناؤ کے اوپر. میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ میں اگر قرآن پاک کا ایک صفحہ 10 صحابہ کرام کو بھی دوں جو کہ انگلش یا اردو جانتے ہوں تو کیا 100% ایک جیسا ترجمہ کریں گے؟ نہیں، بالمفہوم ایک ہوگا. تو بالمفہوم تو سب کا ترجمہ ایک ہے. کسی نے ترجمہ کیا بسم اللہ کا اللہ کے نام سے شروع، کسی نے کیا شروع اللہ کے نام سے، کسی نے کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بات تو ایک ہی ہے. شیطان کے نام سے شروع کیا، ترجمہ ایک ہی ہے سب کا. بالکل بالکل ٹھیک. بڑی واضح بات بتا دی انجینئر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سے جو ملاقات ہے وہ جاری رہے گی رمضان کے اندر اور رمضان کے باہر بھی. ایک چھوٹا سا لیں گے وقفہ اور آئیں گے واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اگر چائے نہ ہو تو یقین کریں یوں لگتا ہے جیسے ہم پہ نا کوئی ظلم کر رہا ہے. ہمارا یہ بچہ جو ہے نا چائے دینے والا، یہ نیچے چلا جاتا ہے برتن لے کر نا، تو ہمارے دل میں نا وہ جیسے کہ نا دل کٹن لگ جاتا ہے کہ چاہ کدوں آنی ہے. بڑی مہربانی آپ کی بھائی جان، آپ چائے دیتے ہیں اور جو حصہ ڈالتا ہے اس میں ہماری شیف ہیں، ہمارے یہ کام کرنے والے بچے ہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دے. اور ہم ان لوگوں کا بڑا کم ذکر کرتے ہیں حالانکہ یہ سب لوگوں کے لیے کھانے پینے کا جو ہے وہ انتظام کرتے ہیں. میں خاص طور پہ آخری رمضان میں اور شبوں میں اپنے علماء سے درخواست کروں گا کہ ان لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ہمارے شیف کے لیے، سب لوگوں کے لیے جو بیہائنڈ دا کیمرہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کیمرہ مینوں کے پاس تو یقین کیجیے یہ جو ساؤنڈ والے ہیں یا یہ کور، ان کے پاس تو کھانے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا. یہ کیمرے میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی میرے سامنے جو کیمرہ جس میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، میرے بھائی بیٹا میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے اور باقی ایک ہاتھ اس کا جو ہے وہ کیمرے پہ ہے. دس از دا سیریسنیس آف دا جاب. یہ ڈیوٹی ہے جناب عالی. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، خوش رہیے، آباد رہیے. جو گفتگو ہے نا کہ قرآن سے علاج، اس میں غلط فہمی جہاں پیدا ہوتی ہے نا وہ پتہ ہے کہاں ہوتی ہے کہ ایک بابا کہتا ہے کہ جو میں کہوں گا نا وہ ہو جائے گا. ٹھیک، تو اس سے ایک انسٹیٹیوشن ہمارا جو ہے نا اس نے جنم لے لیا جس کو کہ ہم کیا نام دیں اس پہ. وہ لوگ قبروں پہ بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو، یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ تو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے نا. اس میں کوئی خاص قبر کا ہونا یا کوئی خاص چیز ہونا یا پیر ہونا یا بابا ہونا ضروری ہے؟ بلا شبہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن یہ تو اللہ کے سوا کوئی چیز الگ نہیں ہے، نہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے. ہمارے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے پہ تو مار کھائی تھی وقت کی حکومت سے. وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ کہتے تھے اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے. تو قرآن پاک سے ہمارے اماموں نے کیا کیا وقت دیکھا ہوا ہے، کیا وقت دیکھا. تو قرآن پاک جو ہے نا جی یہ سراپا خیر ہے. اسے جس پہلو سے بھی آپ اس سے استفادہ کریں گے آپ کو خیر ہی ملے گی، بھلائی ملے گی. اور یقیناً قرآن پاک سے جو ہمیں شفا کا ہمارا تصور ہے نا وہ اتنا واضح ہے اور اتنا دو ٹوک ہے. اس کو جس انداز بھی اپنائیں جو اس نے اصول زندگی میں عطا کیے ہیں، اگر ہم اپنائیں تو اس میں بھی شفا ہے. اور اسی طرح کھانے پینے کے معاملات میں جہاں کم سونا جو بھی اس کے اندر ہے اصول زندگی، اس کو اپنانے سے ہمیں خیر ہی ملتی ہے. طہارت ہے، اس سے بھی ہمیں شفا ملتی ہے. لباس کا پاکیزہ رکھنا، قد افلح من تزکیٰ وثیابک فطہر، ان سب چیزوں کے اندر شفا ہی شفا. لیکن جو ہمارے تصور ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر دم کرنے سے شفا ملتی، تو یہ بھی بالکل تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثابت ہے. نبی کریم علیہ السلام خود صحابہ سے ثابت دم کرتے. اور آپ کے صحابہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک سفر میں جا رہے تھے اور ایک قبیلے کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور ان سے کہا کہ عرب کے دستور کے مطابق ہم آپ کے مہمان ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے آپ کو مہمانوں کو. تو مہمان نوازی نہ کی. اتفاق سے تھوڑی دیر کے بعد ہی اس قبیلے کے جو سردار تھا اسے بچھو نے ڈس لیا. اب ان کے پاس جو بھی اس دور کے ٹوٹکے اور علاج تھے انہوں نے آزمائے، آرام نہ آیا، تکلیف بڑھتی چلی گئی. تو پھر کسی نے کہا کہ وہ جو مہمان آئے ہوئے مسافر ہیں ان سے پوچھئے شاید ان میں کسی کے پاس علاج ہو. تو ان کے پاس آئے صحابہ کرام کے پاس.
تو ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی علاج ہے، ہمارے سردار بہت تکلیف میں. تو ایک صحابی نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس اس کا علاج ہے، لیکن چونکہ تم نے بد اخلاقی کی ہمارے ساتھ، مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے میں مفت تمہارا دم نہیں، مفت علاج نہیں کروں گا، میں علاج کروں گا اور تم سے بکریاں لوں گا. طے کر لی کتنی بکریاں لوں گا. انہوں نے کہا جی ہم دیں گے، ہمارے سردار بچ جائے. وہ سردار کو لے آئے تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو بار بار دم کیا، اللہ نے اس کو شفا عطا کر دی. وہ بکریاں مل گئیں. بعد میں اسی صحابی دوسروں کہنا کہ اور تقسیم کریں، کہا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا صحابہ کا عقیدہ ہے. کہتے ہیں کہ ہم ننظر ماذا یامرنا، ہم جا کے دیکھتے ہیں نبی پاک کیا ہمیں حکم دیتے ہیں اس معاملے میں. آ کے سارا اس قصہ سنایا تو نبی پاک نے فرمایا تمہیں کیا پتہ چلا تھا؟ وما یدریکا، تمہیں کہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ شفا ہے اور اس سے علاج ہو جائے گا؟ تو عرض کیا کہ آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ یہ شافیہ ہے اور کافی ہے، سورہ فاتحہ شفا بھی دیتی ہے اور ہر مرض کے لیے کافی ہے. تو میں نے بس اس کی بنیاد پہ اس کو دم کیا، اللہ نے اس کو شفا عطا کر دی. تو آپ نے فرمایا کہ وہ بکریاں بالکل حلال ہے، میرا بھی اس میں حصہ رکھو چونکہ تم نے یہ مجھ سے ہی اخذ کیا نا. تو باہر کیا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب بکریاں نہیں لیتے نا، سب کو شفا دیتے ہیں لیکن بکریاں نہیں لیتے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی بھی دعائیں کوئی بھی دیتا ہے وہ ظاہر ہے مستند دعائیں ہیں، اور حسن حسین ہماری بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں بھی دعائیں ہیں، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دینے والا کس کیفیت اور ایمان سے دے رہا ہے، یہ افیکٹ کرتا ہے. یہ چیز بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. لیکن میں ہر مریض کی نبض پہ دم کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں اور ہم پڑھے لکھے لوگ مذاق اڑاتے ہیں جی دم درود کی بات کرتے ہیں. میں یہ تصدیق کرتا ہوں کہ مجھے یہ بابا جی سے عادت پڑ گئی کہ ہر مریض کی نبض دیکھتے ہوئے میں اپنے دل میں 3 بار اللہ ضرور کہتا ہوں. عادت بن گئی. ٹھیک. میرے تجربے میں ایسے مریض آئے، مریض تو اپنے دھیان بیٹھا ہے نا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو نبض چیک کر رہا ہوں، گن رہا ہوں. ٹھیک. تو میں نے جب آخر میں دل میں 3 بار اللہ کہتا ہوں، کچھ پیشنٹس کو بڑا زوردار جھٹکا لگتا ہے. اب میں تو اللہ دل میں کہہ رہا ہوں، میں زبان سے بھی نہیں کہہ رہا، اس تک کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے میرے ہاتھ سے؟ کیا بات. اس کا مطلب ہے کوئی امپیکٹ ہوتا ہے، کوئی ویو ہوتی ہے جو جاتی ہے اور اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے. آگے وہ اللہ جانے آگے ریسیپٹر کیسا ہے، ریسیپٹر بھی کیسا ہے یہ بھی کاؤنٹ کرے، یہ بھی میٹر کرتا ہے، کیونکہ ہر مریض پہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے وہ بھی کوئی بہت نرم دل ایسا ہوتا ہے، کہتا ہے نا یہ وہ راگ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. تو یہ ہے ایفیکٹ. میں ایسے لوگ ابھی بھی دکھا سکتا ہوں، آپ اس کی نبض پہ کر لیں گے تو یہ امپیکٹ ہوگا. مولانا حکیم عبداللہ روڑی والے بڑے معروف ہیں، ان کی کتابیں طب میں پڑھائی جاتی ہیں. ان کے میں نے پڑھا سوانح عمری، اس میں فرماتے ہیں کہ بہت دفعہ میں جب نبض دیکھتا تھا نا تو مجھے بعض مریضوں کی مرض دیکھنے کے باوجود تشخیص مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، تو میں دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تھا، انابت اللہ کرتا تھا اس موقع پہ کہ یا اللہ تو میری مدد فرما. تو یقینی طور پہ اللہ میرے دل پر القاء کر دیتا تھا، اور میں جو اس کی تشخیص کر رہا تھا 100% وہی ہوتی تھی، وہی اللہ پاک علاج بھی مجھے بتا دیتے تھے. تو یقیناً جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کا نام لینے والے اور اللہ پاک کا نام لے کر دم کرنے والے، اور کلام اللہ چونکہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا اسم ہے، تو اس سے شفا ملتی ہے، جو اللہ نے فرمایا وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس مقام تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی لمبی بات کریں گے. پھر کسی طرح کے وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں، اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرتے ہیں کہ واپس آ کے ایک جملہ ان لوگوں سے لے اور پھر حسنین سے قوالی سنیں گے. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارا آج کا سوال تھا کہ قرآن حکیم کا دل کس سورہ مبارکہ کو کہا جاتا ہے، اور اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے سورہ یاسین. سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، اور اس کا صحیح جواب بہت سے ہمارے بچوں نے دیا ہے. جو صحیح جواب ہے، جو قرآن دازی میں جواب نکلا ہے، وہ ملتان سے ہمارے دوست ہیں، ان کا نام ہے محمد زاہد. محمد زاہد ملتان سے. آپ کو جامع شیری کا یہ ہیمپر جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی رمضان میں ہی پوسٹ کر دیا جائے گا. آپ کو مبارک ہو. کل کا سوال جو ہوگا وہ کل ہوگا. اور بسم اللہ.